अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन हज़रात, आज से करीबन अरसा 3-4 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह की किताबें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और उसके बाद ये उक़दा खुला कि इनके मुतालिक जो राय हज़रत फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना रशीद गंगोई साहब रहमहुल्लाह और फिर मुनाज़िर इस्लाम फ़ातिह रज़ा ख़ानियत हज़रत मौलाना मंजूर नुमानी साहब रहमहुल्लाह, क़ारी तय्यब साहब रहमहुल्लाह, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमहुल्लाह और उसके बाद जो भी जमहूरुल उलमा देवबंद है उनकी राय वही सही और सवाब है। और इनके मुतालिक ज़ैनी दहलान जैसे लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किए कि माज़अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को सनम और बुत समझते थे, रोज़े रसूल की ज़ियारत को हराम और नाजायज़ कहते थे और अपने सिवा सबको काफिर कहते थे, दलाइल खैरात को जलाने का हुक्म देते थे, सब झूठ पर मबनी। इन तमाम बातों की तरदीद ख़ुद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह ने अपनी किताबों में बबांगे दोहल की। तो अहले बिदअत से हमारा गिला यही था कि हुस्सामुल हरमैन में जो उलमाए हरमैन ने फतावे दिए उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंद पर, वो गलत फहमी की बुनियाद पर थे, धोखा दही की बुनियाद पर थे, गलत मालूमात की बुनियाद पर थे। आप उनकी असल किताबों को देखें तो इसी उसूल पर हमने ये तय किया कि जो फतावे हैं, जैसा हमारे अकाबिर ने कहा कि मौलाना मोहम्मद बिन वहाब नजदी रहमहुल्लाह पर जो फतावे हैं वो गलत फहमी की बुनियाद पर थे। हमने ये किताब कई अहले बिदअत को भेजी, अपने लोगों को भेजी और उनसे गुजारिश की कि जो जो इल्ज़ामात ज़ैनी दहलान ने लगाए हैं हमें उसका सबूत दे, या शेख की अपनी किसी किताब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हमारे सामने पेश करे। बिहम्दिल्लाह 4 साल हो गए और उसके बाद मैंने एक दफ़ा दोबारा तमाम किताबों को, मर्दान के हमारे बहुत मुस्तनद आलिम हैं उनकी गुजारिश पर एक दफ़ा मैंने दोबारा भी इन तमाम किताबों को बिलिस्जाब शेख की देखा और बबांगे दोहल में कहते हैं इंशाअल्लाह क़यामत कायम हो जाएगी लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमहुल्लाह की किताब से किसी किस्म की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के मुतालिक वो गुस्ताखियाँ जो अहले बिदअत ने फैलाई हुई हैं इस दियार के अंदर, वो साबित नहीं किया जा सकता। अगर किसी में दम है तो मैदान आपके लिए खुला है। फिर हमने अपने दुरूस के अंदर भी इन मसाइल को बयान करना शुरू किया। तलबा बेचारे चूँकि ज़ाहिर है उस्ताद की बात को लेते हैं, हमारे तलबा ने भी इसको बयान करना शुरू किया। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इस पर चीज़ें आ जाती है। तो हमारे बाद हजरात को जो अपनी निस्बत उलमा देवबंद की तरफ करते हैं, अगर चाहे कई मामलात में वो उलमा देवबंद को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, उनको इससे तशवीश हुई और बिलाखिर अब सुना है कि सुबह सरहद के बाज़ व हज़रात जो अपनी निस्बत अकाबिर उलमा देवबंद की तरफ करते हैं, अगरचे उन्होंने देवबंदियत की 2 किस्में बनाई हुई हैं, एक हिंदुस्तानी किस्म, हिंदुस्तानी मॉडल और एक हक्कानी मॉडल, उस पर भी इंशाअल्लाह मैं आगे बात करूँगा। उन्होंने इस हवाले से कुछ रिकॉर्ड किया और अल्हम्दुलिल्लाह वही कुछ निकला जो इससे पहले अहले बिदअत निकालते रहे, कोई नई चीज़ नहीं निकली। तो इसलिए अब हमने मुनासिब समझा कि इस मसले पर अब तफसीली गुफ्तगू कर लिया जाए। दरअसल हमारे हजरात मना करते हैं कि अपने हजरात जो उलमा देवबंद की निस्बत करते हैं हत्तल इम्कान उनसे पहलूतही की जाए और अगर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बयान कर दें, लेकिन अगर वो इसमें मज़ीद टांग अड़ाना चाहे तो हत्तल इम्कान आप पहलूतही करें। तो हम इसी चीज़ को सामने रखते हैं। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हमारे मुतालिक आती है हमें मालूम होती हैं, लेकिन हम इसी चीज़ को देख कर उससे ज़रा सरफ नज़र करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमें हमारे मौक़िफ़ पर शरह सदर नहीं, हमारे पास दलाइल नहीं। इंशाअल्लाह हम अपने उलमा का, अपने मशाइख़ का, अपने बुज़ुर्गों के खादिम हैं, लेकिन जिस मौक़िफ़ को अकाबिर की इबारात की रोशनी में अपना लिया तो उस पर दलाइल भी रखते और इंशाअल्लाह आज मालूम भी हो जाएगा। हमारे पश्तो में कहते हैं तब बच्चा अख्ता नहीं। हज़रत मौलाना फजल साहब दामद बरक़ात मालिया फरमाते हैं एक जगह कि तुम्हारा कभी किससे पाला नहीं पड़ा। तो ये सिर्फ अभी एक मौजू है, इस पर इंशाअल्लाह भी आप देख लेना। जिन हजरात को शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह पर हमारे मौक़िफ़ से मुतालिक तकलीफ़ है या कोई और मौक़िफ़ है, तो अभी ये सिर्फ ट्रायल है इंशाअल्लाह।
تو اس لیے آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے دیں۔ بہرحال یہ جو اس وقت ہمارے مخاطب ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نسبت علماء دیوبند کی طرف کرتے اور علماء دیوبند کے اکابر کو اپنے لیے حجت سمجھتے ہیں۔ تو میں اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ درس انشاءاللہ ہمارا ذرا تفصیلی ہوگا، اس لیے تسلی کے ساتھ جب آپ کو موقع ملے آپ اس کو تسلی کے ساتھ ایک دفعہ مکمل ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ انصاف پسند آدمی کے لیے کافی ہے، اور متعصب کے لیے وہ ہمارے بس میں اس کا معاملہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شخصیات کے متعلق بھی بعض اکابر علماء دیوبند کی رائے کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ نے نہ مانا تو آپ معاذاللہ وہابی یا نجدی ہو جائیں گے یا دیوبندیت سے خارج ہو جائیں گے، اگرچہ وہ خود کئی معاملات میں علماء دیوبند کے سخت مخالف ہیں، اور جن معاملات میں مخالف ہے اسے وہ ہندوستانی ایڈیشن کہتے ہیں۔ وہ اب میں آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شخصیات کی توثیق کی اصولی بات ہے، اور اس اصولی بات سے ان تمام حوالہ جات کا جواب ہو جائے گا جو محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ پر بطور جرح کے پیش کی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شخصیات کی توثیق یا اس پر جرح، تعدیل یا اس پر جرح، یہ تحقیق کا معاملہ ہے، تقلید کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو اسماء و رجال سے ممارست ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کسی ایک راوی پر بعض اوقات کوئی محدث جو ہے وہ دجال، کذاب اور پتہ نہیں کس قسم کی جرح کرتا ہے، لیکن دوسرے کے نزدیک وہ ثقہ ہوتا ہے۔ تو وہاں یہی کیا جاتا ہے کہ دیگر قرائن کو دیکھا جاتا ہے، جمہور کو دیکھا جاتا ہے، دیگر چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، کوئی رائے اور فیصلہ قائم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ شخصیات کے لیے فتاوے کو پیمانہ بنا لیں کہ نہیں بس فلاں میں چونکہ فتویٰ لگا دیا اس لیے اب آپ ہر حال میں اپنے کافر ماننے، تو پھر بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی، جیسا کہ محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں۔ اب اس پر میں چند معارضے آپ کے سامنے پیش کروں گا، چند نظائر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیں ابن عربی رحمہ اللہ یہ ہمارے بزرگوں میں سے اللہ کے سچے کامل ولی تھے، حکیم الامت، مجدد دین و ملت۔ مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ نے ان کے دفاع میں باقاعدہ رسالہ لکھا ہے۔ لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ جو حضرت مولانا خلیل حسن پوری صاحب رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہیں، جو مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہیں، جو حضرت مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہیں، جو حقانیہ والوں سے بڑے عالم ہیں، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ان کے کفر پر الرد علی القائلین بوحدۃ الوجود کے نام سے پورا ایک رسالہ لکھا، اور اس میں لکھا کہ فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ ابن عربی جہنم کے اس گڑھے میں ہوگا جس گڑھے میں منافقین ہیں، اور اگر ابن عربی کافر اور مشرک نہیں ہے تو دنیا میں کوئی عیسائی اور یہودی کافر مشرک نہیں ہے۔ یہ الگ سے دارالکتب العلمیہ بیروت سے بھی چھپا ہے، جو میں نے زمانہ طالب علم میں دارالعلوم کراچی کے اندر اس کا مطالعہ کیا تھا، اور کوئٹہ سے جو 3 جلدوں میں رسائل ملا علی قاری چھپے اس میں بھی موجود ہے، آرام سے مل جاتے، اور پشاور سے جو رسائل ملا علی قاری چھپے اس کے اندر بھی رسالہ موجود ہے۔ تو اب اگر آپ نے فتاویٰ کی بنیاد پر کسی کو مسلک میں داخل کرنا ہے، نکالنا ہے، تو ملا علی قاری ابن عربی کو کافر کہتا ہے۔ آپ تو محمد بن نجدی کو کافر نہیں، صرف ظالم مضل یا خارجی کہتے ہیں، وہ تو کافر، اور کافر بھی عیسائیوں جیسا کافر، عیسائیوں سے بھی بڑا کافر۔ یہاں آپ کا یہ پیمانہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر یہاں آپ یہ تعویل کر سکتے کہ ملا علی قاری نے پوری کتاب لکھ دی ہے لیکن غلط فہمی کی بنیاد پر لکھتی ہے، تو اگر کسی نے 2 ورقے محمد بن وہاب نجدی کے خلاف لکھ دیے تو بھی کوئی آسمان کا صحیفہ نہیں ہے، وہاں پر بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ مزے کی بات یہ ابن عربی رحمہ اللہ اس اپنا ملا علی قاری رحمہ اللہ اس ابن عربی کو کافر کہتے ہیں، اس کو آپ کافر ماننے کو تیار نہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ جمع الوسائل ہے، شمائل کی شرح ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کو صفحہ نمبر 246، اور یہ چھپے بھی آپ کی پشاور سے، جن کے نزدیک آپ کے نزدیک تو دیوبندیت وہی جو پشاور کے اندر ہے یا جو ہے صوبہ سرد کے اندر ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دیوبندیت ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 246، صفحہ نمبر 246 پر ابن حجر حیتمی نے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ پر جرح کیے، تشبیہ وغیرہ اور تقسیم کی، نہ صرف اس کا دفاع کیے بلکہ لکھے کانا من اکابر اہل سنت والجماعت ومن اولیاء هذه الامہ،
یہ ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نہ صرف اہل سنت والجماعت کے اکابر میں سے تھے بلکہ اس امت کے اولیاء اللہ میں سے تھے. تو ابن عربی کو یہ کافر کہتے ہیں، اسے آپ مسلمان کہتے ہیں، اور ابن تیمیہ ابن قیم کو اکابر اہل سنت اولیاء میں سے مانتے ہیں، انہیں آپ گمراہ کہتے ہیں. تو جہاں ہاں ہے وہاں پر بھی آپ کی ہاں نہیں، اور جہاں نہ ہے وہاں پر بھی آپ کی نہ نہیں. اس کے باوجود بھی آپ ہٹے کٹے حنفی ہیں، آپ نہ وہابی ہیں نہ نجدی ہیں. تو اگر ہم نے بالفر شیخ الاسلام والمسلمین مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ کے فتوے سے اختلاف کر لیا، یا المحنث کے شخصیات کے متعلق فتوے سے اختلاف کر لیا، تو ہماری دیوبندیت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. حوالہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے. یہ ایک حوالہ ہو گیا. اسی طرح ابن عربی رحمہ اللہ کو یہ الوافی کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 125 پر شیخ سو کذاب اور مقبول لکھا ہے. اسی طرح علامہ برہان الدین تنبیہ الغبی الی تکفیر ابن عربی، اس کے اندر کئی علماء کے فتاوے نقل کیے ہیں کہ شخص کافر اور بے ایمان تھا. بلکہ عجیب مزے کی بات بتاؤں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 149 اور 50 اس پہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور ابن الامین نامی ایک آدمی کا مباہلہ نقل کیا کہ ابن الامین نے ابن عربی کے حق ہونے پر مباہلہ کیا ابن حجر عسقلانی کے ساتھ، اور ابن حجر عسقلانی شارح بخاری کا دعویٰ تھے کہ ابن عربی گمراہ ہے. تو جب مباہلہ کیا تو کچھ عرصے بعد ہی ابن الامین جو ابن عربی کو حق پر سمجھتا تھا وہ نابینا ہو گیا اور کچھ عرصے بعد مر گیا. تو ہمارے حضرات تو مباہلہ کو حق سمجھتے کہ بھی مباہلہ کرو، یہاں مسئلہ ہوا نہیں جی مباہلہ کرو، آگ میں کودتے. ابن حجر عسقلانی ابن عربی کی گمراہی پر مباہلہ کر چکا ہے اور اللہ نے اس کو کامیاب قرار دیا. اب بتائیے، یہ فیصلہ تو اللہ نے کیا ہوا ابن عربی کے بارے میں، معاذ اللہ استغفر اللہ. ہم تو ایسا نہیں کہتے، آپ کے اصولوں پر کہہ رہے، لیکن آپ پھر بھی اس سے متفق نہیں ہیں. یہ ایک اور کتاب ہے میرے پاس، یہ تفسیر بحر محیط ہے ابو الحیان اندلسی کی. اس کی جلد نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر 112 113 ہے میرے پاس. صفحہ نمبر 112 اور 113، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 ہے. اس میں لکھتے وَمِن بَعْضِ تَقَادَاتِ النَّصَارَى اسْتَنبَطَ مَن تَسَتَّرَ بِالْإِسْلَامِ ظَاهِرًا وَانْتَمَا إِلَى الصُّوفِيَّةِ. نصارہ کے بعض عقیدے ان لوگوں نے اپنا لیے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور اپنی نسبت حلولی تصوف کی طرف کرتے ہیں. ان میں سے کون کون ہیں؟ جو نصارہ والے عقیدے پر ہیں اور لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے. کہ ان ملحدوں میں سے، ملحد کا لفظ استعمال کیا، ایک ابن عربی ہے اور ایک حلاج منصور ہے، اور ان دونوں کو آپ اپنا بزرگ کہتے ہیں. تو یہ تو انہیں ملحد کہہ رہا ہے، یہ تو انہیں عقیدے کے اعتبار سے نصرانی کہہ رہا ہے. تو کیا آپ اس فتوے کو ماننے کو تیار ہیں؟ اور اگر غلط کہتے تو کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر یہ فتویٰ غلط ہو سکتا ہے تو ہم اگر محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے بارے میں کسی فتوے کو غلط کہیں تو آپ کو تکلیف کیوں ہے؟ اس طرح قریباً ابن عربی رحمہ اللہ کی تکفیر پر میں 20 کے قریب کتابیں صرف پیش کر سکتا ہوں. فتاوی جات تو زان لا دنیا دا، لیکن اس کے باوجود ان تمام فتووں کو آپ نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا ہوا ہے. ان تمام فتووں کو آپ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ نے فتاوی کی بنیاد پر، شخصی فتاوی کی بنیاد پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون وہابی اور کون نجدی ہے، یہ سارے حضرات ابن عربی کی تکفیر کر رہے ہیں، پھر ان کا انکار کر کے آپ نصرانی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہ یہ جس کو نصرانی کہہ رہے ہیں، یہ جس کو یہودی کہہ رہے ہیں، آپ اسے اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، تو ان کے فتووں سے تو آپ نصرانی ہوئے معاذ اللہ، ان کے فتووں سے تو آپ یہودی ہوئے معاذ اللہ. آگے چلیے، منصور اللہ چند فتاوے میں نے نقل کیے، 20 فتاووں کی ذمہ داری لیتا ہوں. کسی کو شوق ہو، ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے اور نہ ماننے کے لیے 1000 بھی نہیں، 20 کی ذمہ داری لیتا ہوں. انشاءاللہ اگر تلاش کروں گا تو اس سے بھی زیادہ نکل آئیں گے. منصور حلاج رحمہ اللہ، میں بھی اس کو بزرگ مانتا ہوں، اس لیے کہ میرا قابل اس کو بزرگ مانتے ہیں، حضرات بھی بزرگ مانتے ہوں گے. یہ البدایہ والنہایہ ہے میرے پاس، اور اس کی جلد نمبر 11 ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 133 ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ اما الفقهاء فحكي عن غير واحد من الائمه اجماعهم على قتله وانه كان كافرا. اس کے زمانے کے تمام فقہاء کا، آپ تو مشکل سے 20-25 مولوی پیش کر دیں گے نا، مشکل سے، محمد بن وہاب نجدی پر
منصور حلاج کے زمانے کے تمام فقہا کا اس کے کفر پر، اس کے قتل پر، اس کے مرتد ہونے پر اجماع تھا. ابن کثیر رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہے. اور ایسے ابن کثیر نہیں ہے، تاریخ بغدادی وغیرہ دیگر کے حوالے میں پیش کر سکتا ہوں. آگے لکھا ہے کہ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے عمر بن عثمان مکی کا کہ کنت اماشی حلاج فی بعض ازقات مکہ وکنت اقرأ القرآن، کہ میں اس کے ساتھ ذرا مکہ کی کسی گلی وغیرہ میں چل رہا تھا اور قرآن پڑھ رہا تھا. فسمع قراءتی، انہوں نے قرآن سے سنا. تو اس منصور حلاج نے کیا کہا؟ قال یمکننی ان اقول مثل ھذا ففارقت، کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میں اس طرح ایک کلام تیار کر کے لے کر آ سکتا ہوں. تو کہا میں نے کفر سنا، یعنی قرآن جیسا کلام میں پڑھ سکتا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں. تو میں نے جب یہ کفر سنا تو وہیں چھوڑ کے چلا گیا. اسی طرح اللہ اکبر، اسی منصور حلاج کے بارے میں سند کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک دفعہ آیت ایک میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی تو فرمایا یمکننی ان اؤلف مثلہ واتکلم بہ، کہ انشاءاللہ اس جیسی آیت قرآن کی میں بھی پڑھ سکتا ہوں اور میں بھی کہیں سے لکھ کر لے کر آ سکتا ہوں معاذ اللہ. اسی طرح ابو یعقوب اقتا کا واقعہ لکھا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس منصور حلاج کے ساتھ کیا کہ اس کو میں نے سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے اچھا دیکھا، لیکن فرمایا فبان علی بعد مدت یسیرت انہ ساحر محتال خبیث کافر. کچھ ہی عرصے بعد جب میں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی، کچھ ہی عرصے بعد مجھ پر کھلا ایک نمبر کا جادوگر ہے، حیلہ باز ہے، فراڈی ہے، دھوکہ باز ہے، خبیث ہے، کافر ہے. اور یہ کئی حوالے میں نقل کر سکتا ہوں، اور سوال البدایہ سے نہیں، کئی کتابوں سے میں نقل کر سکتا ہوں. تو اب آپ بتائیں اگر آپ نے فتووں کی بنیاد پر کسی کو داخل کرنے، کسی کو وہابی اور کسی کو نجدی بنانا ہے تو ذرا آپ ہمت کریں اور منصور حلاج کو آپ بھی ذرا کافر و خبیث کہہ کے دکھائیں. یہ ابھی دو پیش کیے، یہ پوری ایک لسٹ ہے انشاءاللہ بزرگوں کی. ہاں تیسرا اب آپ کو عجیب بات بتاؤں، یہ مرام الکرام سامنے الماری کے اندر پڑی ہوئی ہے، چونکہ سب کتابیں یہاں دفتر میں میرے پاس نہیں، مدرسے کا دفتر ہے. تو عبدالعزیز پرہاروی رحمہ اللہ نے ابن عربی کے حوالے سے مرام الکلام کے اندر نقل کیا ہے کہ فرعون کو ابن عربی شہید کہتا تھا، کہ یہ شہید مرا ہے. عجیب، دیکھو عجیب معاملات ہے. جس کا کفر قرآن میں منصوص ہے، جس کے کفر کا منکر کافر ہے، ابن عربی اسے نہ صرف مسلمان کہہ رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے دریا میں جب غرق ہوا تو شہید ہو گیا، جس لئے کہ ایمان کے ساتھ غرق ہوا ہے. اس سب کے باوجود ابن عربی آپ کے ہاں بزرگ ہے. اور محمد بن وہاب نجدی کے جس کے کفر پر معاذاللہ کوئی قرآن بھی نہیں ہے، کوئی نص قطعی بھی نہیں ہے، وہ چیخ چیخ کر، رو رو کر، لکھ لکھ کر آپ کو دے رہے کہ بابا یہ عقیدے جو میری طرف منسوب کیے جا رہے ہیں عقیدے میرے نہیں ہیں، میں خود اسے کفر کہتا ہوں، میں نے اپنی کتاب میں نقل کیے محمد بن وہاب نجدی کے عقائد و نظریات. اسے آپ کافر بنانے پر تلے میں. جس کو کافر قرآن نے کہا ہے ابن عربی اس کو شہید کہتا ہے، ابن عربی پھر بھی اٹا کٹا مسلمان. تو محمد بن وہاب نجدی کے کفر پہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ یہ ایک اور جلال الدین متکلم میں بہت بڑے امام جلال الدین دوانی، انہوں نے ایمان فرعون، یہ نرالی چیز، فرعون کے ایمان پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. یعنی ایک ہنسی والی بات ہے، ساتھی بھی اثر ہے، ایک نئی چیز ان کے سامنے ہی. فرعون کے ایمان پر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. جس کے کفر پر قرآن نازل ہوا ہے اس کے ایمان پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اور محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ جو رو رو کر کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے کفر پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یا خدا یا جو ہے نا. تو اگر آپ نے ان چیزوں کو بنیاد بنانا ہے پھر تو آپ فرعون کے ایمان کے قائل ہو، نہیں تو آپ پکے بزرگوں کے منکر ہیں، پکے وہابی ہیں کہ ابن عربی جیسا بزرگ تو فرعون کے ایمان کو لکھ رہا ہے، اور امام جلال الدین دوانی جیسا متکلم فرعون کے ایمان کو لکھ رہا ہے. اچھا، علامہ تفتزانی رحمہ اللہ کے شاگرد علاء الدین بخاری رحمہ اللہ نے ابن عربی کے کفر پر پوری کتاب لکھی ہے. یہ شامی لے کر پھرنے والوں، علامہ تفتزانی کا شاگرد کتابیں لکھ رہے ہو تو متکلم میں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقیدوں کو پتہ نہیں تھا. تو لیکن کوئی بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک اور فتاوی فریدیہ جلد اول کے اندر مولانا غلام اللہ خان صاحب، اسی طرح مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ نے کفایت المفتی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر مرزائیوں کو، جو نسلی مرزائی ہیں، یعنی ایک تو وہ مرزائی تھے جو پہلے مسلمان تھے پھر مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے کر آئے، ایک وہ مرزائی ہے جو پیدا ہی مرزائی ہوئے ہیں،
ان کو اہل کتاب میں سے شمار کیا، جیسے نصارہ اہل کتاب ہے، یہود اہل کتاب ہے، ان سے نکاح بھی جائز ہے، ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے، ایسے نسلی مرزائیوں کو اہل کتاب میں شمار کیا۔ آپ ماننے کو تیار ہو؟ آپ کہو کہ نسلی جو مرزائی ہے، جو بچہ مرزائی پیدا ہوا ہے، وہ ہمارا اہل کتاب بھائی ہے، جیسے یہودی عیسائی ہمارا اہل کتاب، ان کا ذبیحہ حلال ہے، کھاؤ پھر مرزائیوں کے ذبیحہ، کیا کہیں گے آپ یہاں پر؟ اسی طرح کفایت المفتی ہے میرے پاس، اور جلد نمبر 9 ہے، ایک کفایت المفتی ہے اور جلد نمبر 9 ہے، پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس، مکتبہ امدادیہ ملتان، اس کے صفحہ نمبر 439 کو ذرا پڑھو۔ جمعیت علماء اسلام جس کی طرف آج وہ لوگ نسبت اپنی کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جماعت کے ساتھ بھی ہے، جو اس بنیاد پر لوگوں کو وہابی اور نجدی بنا رہے ہیں کہ محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کو مسلمان یا اچھا آدمی کہہ دیا، یہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں مفتی کفایت اللہ دہلی صاحب؟ میں اس کو نقل نہیں کرتا، خواہ مخواہ میں دیگر لوگ اس کو پڑھ کے انتشار پھیلیں گے، آپ خود پڑھیں اور جواب دیں کہ جمعیت علماء اسلام کے بارے میں جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے، جس کی طرف آپ نسبت بھی اپنی کرتے ہیں مفتی کفایت اللہ دہلی صاحب رحمہ اللہ، کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ اور اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو یہ آپ کی دیوبند کون سی بولٹ پروف اور بم پروف دیوبندیت ہے کہ آپ اتنے کھلے کھلے فتاوے سے منکر ہو جائے پھر بھی ہٹے کٹے دیوبندی رہیں؟ اور اگر کوئی اکابر علماء دیوبند کی آراء کی روشنی میں محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کو مسلمان اور اچھا آدمی کہہ دے، وہ وہابی اور نجدی بن جاتا ہے؟ یہ ابھی میں بتاتا ہوں وہابی نجدی بنتا کون ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ شخصیات کی بنیاد پر رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں کہ اس کے ساتھ نہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ وابستہ ہے، نہ فروعات کا مسئلہ وابستہ ہے۔ جس آدمی کے پاس جیسی اطلاعات پہنچی اس کے مطابق نظریہ قائم کر لیا۔ ایک شخص کے بارے میں اچھی نظریہ پہنچا، اس کے مطابق نظریہ قائم کر لیا۔ ایک شخص کے پاس برا نظریہ پہنچا، اس کے مطابق نظریہ قائم کر دیا۔ یہ بات خود حضرت شہید اسلام علامہ یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ نے آپ کے مسائل ان کا حل جن نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر اس کا اپنا 33 ہے، 32 اور 33، اس میں خود لکھتے ہیں کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدنی رحمہ اللہ کی ایما پر حکم پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو شیخ الاسلام والمسلمین کہا گیا ہے۔ مولانا رشم گنگوئی صاحب رحمہ اللہ بھی ان کو اچھا آدمی کہتے ہیں، جبکہ ہمارے بعض بزرگ جیسے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ شاہ ابو ثاقب نے ان کو برا بلا کہا ہے۔ تو اب ہم کس کی مانیں؟ تو خود علامہ لدھیانی صاحب رحمہ اللہ نے کیا زبردست اور اصولی جواب دیا، فرماتے کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مدار اس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پر ہے، جیسے حالات کسی کے سامنے آئے اس نے ویسی رائے قائم کر لی۔ اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات محدثین کے اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آپ جیسا فہیم آدمی الجھ کرے جائے خود محل تعجب ہے۔ اکابر دیوبند سے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا حکم دوسرا ہے، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بنا پر اختلاف رائے کا حکم دوسرا ہے، دونوں کو یکساں سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ایک ہے اعتقاد کا مسئلہ، ایک ہے عقیدے کا مسئلہ۔ شرعی مسائل میں جمہور علماء دیوبند کے خلاف چلنا وہ غلط ہے، وہ پھر آپ کو دیوبندی کہنے کا حق نہیں ہے، آپ نے آپ کو سنی کہنے کا حق نہیں ہے۔ اور ایک شخصیات کے بارے میں رائے قائم کرنا، اس میں اگر آپ جمہور سے بھی ہٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہمارا حل ہو گیا۔ تو اس لیے اشخاص کے بارے میں آپ حوالے مت پیش کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جیسے کہ میں کہوں کہ سماع موتا بھی ثابت ہے، عدم سماع موتا بھی ثابت ہے۔ اب میرا عقیدہ سماع موتا کا ہے عام اموات کے لیے، اب کوئی عدم سماع موتا پر ایک نہیں 1000 حوالے پیش کر دے، میرا کیا بگڑتا ہے جب میں اس مسئلے کو مان رہا ہوں؟ محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہمارے اکابر کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے وہ ہے جو مولانا شبہ گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی ہے کہ وہ اچھا آدمی تھا، اس کے اتباع متبعین میں تشدد آ گیا تھا، اور ایک رائے وہ جو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ کی تھی اور حضرت مولانا خرمت سانپوری صاحب رحمہ اللہ کی ہے۔ دونوں قسم کی رائے۔ اب کوئی ایک رائے کو لیتے ہے، دوسرے کو برا بلا نہیں کہتا تو بھی ٹھیک ہے، دوسرے کو لیتا ہے اور پہلے کو برا بلا نہیں کہتا تو بھی ٹھیک ہے۔ ہم اس باب میں مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور دوسری رائے والے کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ رائے قائم کر لی تھی، بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اگر رجوع نہ بھی کیا ہو تو شخصیات کے بارے میں اختلاف ہو جانا اور اس اختلاف میں کسی ایک رائے کو لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ جیسے ابھی میں نے ابن عربی رحمہ اللہ کو پیش کیا، ابھی میں نے منصور حلاج کو پیش کیا، پھر عجیب بات میں حیران ہو گیا
کہتے جی دیوبندی ذرا دو قسم کی دیوبندیت ہے. ایک دیوبندیت تو وہ جو ہندوستان کی ہے, جو کراچی والوں کی ہے, اور ایک دیوبند وہ ہے کہ ہم حنفی ہیں, پھر حنفیوں میں دیوبندی ہے, پھر دیوبندیوں میں حقانی ہے. ہم جو حقانیہ والے جو دیوبندی ہیں نا, ہم جو اس مخصوص علاقے والے دیوبندی ہیں, اس مخصوص شہر والے دیوبندی ہے, وہ ذرا ہندوستانی دیوبندیوں سے الگ ہے. ہمارے دیوبند کچھ شرم اور حیا کرنی چاہیے. یہ تم نے کیا دیوبندی سے کوئی سیاسی پارٹی بنایا ہوا ہے, کوئی سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے کہ بلوچوں کی جماعت الگ ہے, سندھیوں کی جماعت الگ ہے, پشتونوں کی جماعت الگ ہے. علماء دیوبند کسی نئے فرقے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. قاری طیب صاحب کی کتاب پڑھو, علماء دیوبند کا دینی رخ و مسلک کی مزاج, تمہیں پتہ چلے کہ علماء دیوبند ہیں کیا. علماء دیوبند وہ ہیں جنہوں نے اس دیار کے اندر حنفی مسلک کی صحیح شکل اور صحیح صورت ہمارے سامنے پیش کی. جمہور اکابر دیوبند نے قرآن و حدیث سے سمجھ کر, فقہ حنفی سے سمجھ کر جو چیز ہمارے سامنے پیش کی اس پر عمل کرنا دیوبندیت ہے. وہ چاہے کراچی کی دیوبندیت ہو, چاہے بلوچستان کی ہو, چاہے ایران کی ہو, چاہے تران کی ہو. اور جو جمہور اکابر میں دیوبند سے ہٹ کر چل رہا ہے مسائل کے اندر, عقیدے کے اندر, فروعات کے اندر, اسے ہم دیوبندی کہنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر ان جمہور کو غلط بھی قرار دے, ان کو ہم دیوبندی کہنے کو تیار نہیں. تماشا لگ جائے گا میرے بھائی. کل کو ایران والا اٹھے گا, وہ بولے گا پاکستانی دیوبند الگ ہے, ایران کی دیوبند الگ ہے. کل کو ترکی والا اٹھ جائے گا, شمال کی دیوبند الگ ہے. اور یہ کوئی کہتا ہے امریکہ کا اسلام الگ ہے اور پاکستان کا اسلام الگ ہے, ترکی کا اسلام الگ ہے اور فلاں کا اسلام الگ ہے, ترکی کی انفیت الگ ہے اور سعودیہ کی انفیت الگ ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارے خود کو دیوبند کہنا بھی درست نہیں ہے. تم نہ ہندوستانی دیوبندی ہو, نہ کراچوی دیوبندی ہو, اور نہ حقانی دیوبندی ہو. تم نے حقانیوں کو بھی نہیں مانا. یہ میرے پاس فتاوی حقانیہ ہے. فتاوی حقانیہ ہے, جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 403 ہے. جلد 1 ہے, صفحہ نمبر 403 ہے. اس جلد 1 صفحہ نمبر 403 پر مولانا پنچ پیر اور ان کے پیروکاروں کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے. جو مولانا طاہر پنچ پیری تھے, ان کے جو پیروکار اشاعت التوحید و سنہ, ان کے بارے میں سوال ہوا. کہا مولانا پنچ پیر اور ان کے متبعین کا عقیدہ صحیح, یعنی اشاعت التوحید و سنہ ان کا عقیدہ درست تھا, اور وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں, اگرچہ بعض مسائل میں شدت سے کام لیتے ہیں. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عقیدے کا پتہ نہیں تھا, خود کہہ رہے کہ بعض مسائل میں شدت سے کام لیتے. کون سے مسائل اس میں شدت سے کام لیتے؟ پتہ چلا کہ مسائل کا پتہ ہے. جو کہ رائے اعتدال سے تجاوز کر چکی ہے. اس سختی اور بیجا فتویٰ بازی کی وجہ سے علماء حقانیین نے ان کی جماعت میں شامل ہونے سے منع فرمائے, لیکن ان کو کافر اور مرتد کہنا صحیح نہیں ہے. علماء کرام وغیرہ وغیرہ. تو یہ اشاعت التوحید و سنہ والوں کو حقانیہ والے اہل سنت والجماعت میں سے شمار کرتے ہیں. آپ ہمت تو ماننے کو تیار ہوں, آپ تو حقانیوں کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. مزے کی بات یہ. اب آپ دیکھیں, یہ کہتے جی ہم اس دیار میں جو اکوڑے خٹک کے فتوے اس پر عمل کریں گے, جو مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کے فتوے اس پر عمل کریں گے, اس پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں. ان کے اپنا ایک مسئلہ ہے مولوی صاحب لوگوں کا, اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو شب جمعہ کا دن, شب جمعہ اور جو جمعہ کا دن ہوتا ہے, اس میں عذاب کے فرشتے قبر والے کے پاس نہیں آتے. لہذا جو جمعے کے دن سے پہلے فوت ہو جائے تو جب تک رشتہ دار اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, قبر پر سوال و جواب کے لیے فرشتے نہیں آتے. لہذا جو شب جمعہ سے پہلے فوت ہو جائے تو خاندان والے تھوڑی تکلیف اس کے ساتھ کریں, قبر کے پاس بیٹھ جائیں, ذکر اذکار وغیرہ کریں, اور جب شب جمعہ کا وقت ہو تو اٹھ کر چلا جائیں. چونکہ شب جمعہ آ گیا لہذا سوال و جواب کے لیے فرشتے آئیں گے نہیں اور اس سے عذاب نہیں ہوگا. یوں ٹوپیاں گھما کر آپ لوگوں کو عذاب سے بچائیں. اور یہ مسئلہ کنز کے ایک حاشیہ غرائب سے بیان کیا, اور پھر خود اس کے اندر کہتے ہیں کہ جی مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلے پر بڑا سخت رد کیا, اور ہمارا خیال ہے کہ ان کی نظر سے غرائب گزری نہیں ہوگی. مسئلہ ذکر کړی دا کنز زوړ کنز حواشیو په ابواب الجمعه کې غلطه پرته ده. په ابواب الجمعه کې د زوړ کنز حواشیو د غرائب نه نقل کړی ده, اگر چې بعض علما پې رد کړی دي. فتاوی فریدی فی رد کړی دي. خو زما سوچ دا دی چې حضرت مفتی صاحب ډېر لوی عظیم الشان شخصیت و, خو کیدی شي چې دا مسله د هغوی د نظر نه نه وه تېره شوې د غرائب, ځکه رد شوې دی, هغوی پرې رد کړی دی. بیا سوال و جواب کوي.
تو اگر کنز کا حاشیہ تک ان کی نظر سے نہیں گزرا اور انہوں نے اس صحیح مسئلے میں بقول آپ کس پر رد کر دیا، تو اگر محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے عقائد ان کی نظر سے نہیں گزرے اور انہوں نے رد کر دیا، تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اور یہ صرف غرائب کا مسئلہ نہیں ہے، اپنا صرف مفتی فرید صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرے پاس فتاوی حقانیہ جس کا بھی میں نے حوالہ دیا آپ کو، فتاوی حقانیہ، اور جلد نمبر یہی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 180 ہے. صفحہ نمبر 180 پر اسی مسئلے کے بارے میں کیا رکھتے ہیں کہ اسی طرح غرائب بھی یہی مسئلہ ہے، کہتے اسی طرح غرائب بھی غیر مشہور کتاب ہے جس کے مصنف کا حال بالکل نامعلوم ہے، اس لیے اس کے مسائل بھی قابل اعتماد نہیں سمجھے جاتے. تو اگر غرائب مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کی نظر میں ہوتے بھی تب بھی چونکہ غیر معتبر کتاب اس پر فتویٰ نہیں دیتے. حقانیہ نے بھی غرائب پر فتویٰ نہیں جیسے غیر معتبر کا، مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے پر رد کیا، دو علماء نے اس کو آپ حجت مان رہے رد کیا، لیکن آپ پھر بھی ان سے اختلاف کر کے ہٹے کٹے دیوبندی ہو گئے. اور اگر ہم اکابر دیوبند کی آراء کی روشنی میں محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کو اچھا آدمی سمجھے، متبع سنت سمجھے، تو ہم وہابی اور نجدی ہو گئے، ہم دیوبندیت سے نکل گئے. تماشا لگائے ہوا ہے. یہ اسی طرح یہ ایک اور فتویٰ ہے، فتاوی رشیدیہ. آپ حضرات یہ بعض الناس اس فتاوی رشیدیہ کے منکر ہے کہ فتاوی رشیدیہ جعلی کتاب ہے، اسے غیر مقلدوں نے شائع کیا، جبکہ میرے پاس جو یہ والی فتاوی رشیدیہ ہے، اس فتاوی رشیدیہ کو جامع حقانیہ اکوڑا خٹک نے اپنے مدرسے سے شائع کیا. اس کتاب کے اوپر یہ کہتے ہیں جی ہمارے لئے حجت اکوڑا خٹک والے، ہم اکوڑا خٹک والے دیوبندی ہے، یہ لوگ تو کراچی والے دیوبندی ہے، ہندوستان والے دیوبندی کی دیوبندی ذرا الگ ہے. تو آپ اکوڑے خٹک والے دیوبندی بھی نہیں ہیں، آپ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ دیوبندی بھی نہیں ہیں. انوار الحق حقانی صاحب دامت برکاتہم جو اس وقت اکوڑے خٹک کے متمم ہو چکے، ان کی تقریر ہے اس کے اوپر، اور وہاں کے جو دارالافتاء کے جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے اس کو شائع کیا، ان کے زیر نگرانی کام ہوا، اور اس کی تخریج اور تحقیق کرنے والے بھی اکوڑے کے فاضل تھے. تو اگر حقانیہ آپ کے لیے حجت ہے تو یہاں کہاں چلا گیا حقانیہ؟ یہ حقانیہ حجت صرف محمد بن وہاب نجدی کے لیے ہو جاتا ہے، یہ حقانیہ حجت صرف سنتوں کے بعد دعا کے لیے ہو جاتا ہے، میلاد کے لیے ہو جاتا ہے، اسقاط کے لیے ہو جاتا ہے. جہاں آپ کی بات جر دیتی میری بات جر نہیں دیتی، جہاں آپ کا مسئلہ نہیں چلے گا وہاں دیوبندی ہندوستانی ہو جائے گی، اور جہاں آپ کا مسئلہ چلے گا تو وہاں سب کچھ ہو جائے گا. اسی طرح حقانیہ میں انہوں نے شمار کیا مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ کو بھی، حالانکہ مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ ببانگ دوہل محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کی تائید کرتے ہیں کہ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ بہت نیک اور توحید پرست آدمی تھا. تو اگر حقانیہ کے علماء آپ کے لیے حجت ہے تو حقانیہ کے علماء ایک مسئلے کو رد کرتے آپ وہ لیتے، حقانیہ کے علماء ایک کتاب کو چھاپتے آپ کہتے غیر مقلدوں کی کتاب ہے، حقانیہ کے علماء محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو بزرگ کہتے، آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ شیخ محمد ابن عبدالوہاب سنگا سڑے چھاپے دا کفر فتویل گوڑی دینا کل عالم و لوی موحد و لوی اصلاح کرے رہا. ٹھیک تا بعض مسائلوں کے لگا سختی ہوں خواہ سختی کا لدا حالات مناسب راغلے نو دا لوی عالم دے لوی شخص دے و لوی سڑے تیر شود دا چسوک پہ دا کفر حکم لگئی دوی دا پخپل پورا عالمان ندے آنا دا آگا دا دلائل نا خبر دے اونا دا آگا دا مسلک دے دا چچا پی نمبر گشتے آغم نم آغم پخپل کارم کہ اگر عالمان عالم نو ایدلتے دے اسوی نم لکلے دے فلان کی پیر سی پیران اکثر پر شرک کے مبتلا اور خرافات کے اور جہائلان پیران. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ شخصیات پر فتوے یہ اچھے بھی لگ سکتے برے بھی لگ سکتے. کسی ایک فتوے کو لے کر دوسرے کا رد کرنا یا اس کو کسی مسلک سے نکالنا، اس عبدالوہاب نجدی سے ابن عبدالوہاب نجدی سے کئی زیادہ فتوے ابن عربی پہ لگے، منصور حلاج پہ لگے، آپ ہٹے کٹے ہیں ان فتووں کو. نمبر 2 یہ بھی آپ کا دھوکہ ہے کہ ہندوستان والے دیوبندی کچھ اور ہے، اکوڑے والے دیوبندی کچھ اور ہے. میں اکوڑے والا دیوبندی ہوں، آپ اکوڑے والے دیوبندی بھی نہیں. مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ سے بھی آپ نے شدید اختلاف کیا، فتاوی حقانیہ والوں سے بھی آپ نے شدید اختلاف کیا، مولانا حسن جان شہید رحمہ اللہ آپ کے فتوے سے معاذ اللہ وہابی نجدی ہو گئے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جو محمد وہاب نجدی کو اچھا سمجھے وہ کبھی دیوبندی نہیں ہو سکتا. تو حسن جان شہید رحمہ اللہ کون ہے؟ ابھی مزید اختلاف آپ کا آ رہے بیغم رہے. تو یہ تو چند اصولی باتیں تھیں.
اب میں آتا ہوں کہ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے متعلق اپنے موقف کے متعلق پہلی بات یاد رکھیں، ہماری گفتگو صرف محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے متعلق ہے بس، لہذا ان کے متبعین خارجی تھے، معتزلی تھے، شیعہ تھے، رافضی تھے، دیوبندی تھے، وہابی تھے، ایران تھا، توران تھا، ہماری بلا سے، لہذا ایسے فتوے کہ جس میں ان کے متبعین پر کسی قسم کے فتوے ہوں ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نمبر 2، ہم محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو اپنا، میں نے یہ باقاعدہ تحریر دیے سوشل میڈیا پر بہت عرصہ پہلے، ہم ان کو اپنے اکابر میں سے نہیں مانتے جن کے قول و فعل عمل حجت ہو، نہ تلمذن ہم ان کے، وہ ہمارے بزرگوں میں سے بڑے کہ ہم نے ان کی شاگردی اختیار کی ہو، نہ مشربن، نہ میں حملی ہوں، نہ میرے وہ پیر ہیں، نہ میرے وہ استاذ ہیں۔ ہم ان کی تائید صرف اس حد تک کر رہے کہ انہوں نے توحید کا بہترین کام کیا، چند مسائل کو چھوڑ کر اکثر مسائل میں وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ تھے، اور جن مسائل میں اختلاف کیا جیسے توسل وغیرہ اس میں بھی وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوتے، لیکن علماء دیوبند کا موقف ان مسائل میں ایسا نہیں ہے، ہم اس باب میں علماء دیوبند کے ساتھ ہیں۔ اور ان پر جو الزامات ذہنی دہلان وغیرہ یہ اس طرح کے عرب لوگوں نے لگائیں وہ یا تو جھوٹ ہے، جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، یا غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ لہذا جن فتاوا میں ان کو اپنا بزرگ ماننے سے انکار کیا گیا تو وہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم بھی ان کو اپنے اکابر میں سے نہیں مانتے جن کی بات ہمارے حجت ہو، جن میں ان سے نسبت سے انکار کیا گیا وہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے خلاف ہاں ایسے فتاوا ہو سکتے کہ جس میں محمد وہاب نجدی کو گمراہ، خارجی یا کافر کہا گیا ہو، یہ ہمارے خلاف ہو سکتے، صرف خاص محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو۔ اس کی ہم توجیہ پیش کرتے کہ ان حضرات نے ناواقفی عدم علم کی بنیاد پر ایسا کیا، جیسا کہ مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ نے غرائب کا حوالہ پیش نظر نہ ہو کر مسئلے پر رد کیا، اور جیسا کہ فتاوی حقانیہ والے نے جماعت اشاعت توحید و سنہ کو اہل سنت والجماعت میں سے شمار کیا، اور جیسا کہ ملا علی قاری اور ان کے بعد اور ان سے پہلے لوگوں نے عقائد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے ابن عربی رحمہ اللہ کی تکفیر کی، جیسا کہ منصور حلاج رحمہ اللہ کی تکفیر کی گئی ہے۔ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو ہم اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، اور مجھے میرا اکابر نے تعلیم، ہم میں اور پھر بدعتیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ بدعتی بھی لے کر گھوم رہے نہیں، چونکہ حسام الحرمین میں مکہ اور مدینہ کے علماء نے آپ پر فتویٰ دے دیا لہذا مانو، وہاں ہم چیختے میرے بھائی ہماری کتابیں پڑھو، نہیں جی ہم کیوں کتابیں پڑھیں؟ کیا مکہ کے علماء نے جھوٹ بولا ہے؟ کیا مدینہ کے علماء نے جھوٹ بولا ہے؟ یہی کام آپ کر رہے ہیں۔ محمد وہاب نجدی نے بات کتاب میں نہیں لکھی، نہیں فلاں مولوی نے لکھی، فلاں مولوی، تو اگر آپ نے یہ اصول اپنا لیا تو پھر بریلیوں کو کیا جواب دیں گے؟ پھر بدعتیوں کیا جواب دیں گے؟ لہذا محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو ہم گمراہ اس لیے ماننے کو تیار نہیں کہ میرے اکابر میں سے کئی اس کو گمراہ نہیں مانتے، نمبر 2 میں نے خود ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، یا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب کا مجھے پتہ نہیں، جب تک میں ان لوگوں سے رابطے میں تھا ان پر فتوے لگانے والوں نے ایک آدمی تک نے مطالعہ نہیں کیا عبدالوہاب نجدی کا، ابن عبدالوہاب نجدی کا۔ حالت یہ ہے کہ کتاب التوحید جیسی بنیادی کتاب جو ہر مارکیٹ سے مل جائے گی، عربی میں بھی اردو میں، اس کتاب التوحید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کو، سفر کو مستحبات میں سے شمار کیا کہ بہت اچھی بات ہے، اور ہمارے لوگوں نے پر یہ الزام لگایا کہ وہ تو روزہ رسول کی ذات کو بدعت کہتا تھا، ناجائز کہتا تھا۔ جب کتاب التوحید سے عدم واقفیت کا یہ حال ہے تو باقی کتابیں خاک تم لوگوں نے پڑھی ہوں گی، اور اس کے اقرار بھی لوگوں نے کیا کہ ہم نے نہیں پڑھی، لیکن فتوے لگانے کے لیے سب شعر بنے ہوئے۔ بہرحال سب سے پہلا حوالہ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ۔ اگر محمد وہاب نجدی اول تو شخصیات کی تائید اور توثیق اس سے کوئی دیوبند سے خارج نہیں ہوتا، میں نے یہ آپ کے مسئلہ کا ہلکا حوالہ پیش کیا۔ اس طرح فتاوی محمودیہ جلد 4 ہے، اس میں خود فتاوی رشیدیہ کا یہ حوالہ پیش ہوا کہ انہوں نے محمد وہاب نجدی کو اچھا آدمی کہا ہے، لیکن مفتی محمود حسن گنگوئی رحمہ اللہ اس سے اختلاف کیا، تو اگر اختلاف کی بنیاد پر کوئی دیوبند سے خارج ہو تو مولا گنگوئی سے اختلاف کیا کہ نہیں کہ ان کو خارج ہونا چاہیے، تو یہ اختلاف خود ہمارے اکابر کے درمیان موجود ہے۔ بہرحال سب سے پہلا حوالہ میں اپنا فتاوی رشیدیہ کا پیش کروں گا۔ فتاوی رشیدیہ کو ہمارے حضرات ماننے کو تیار نہیں، اللہ ایک محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو کافر بنانے کے لیے اپنی کتابوں کا انکار کر دیا، اور کم سے کم اس کی کتابوں کا حوالہ نکال کے لو کہ وہ کافر ہے، جب وہاں سے نہیں ملا تو جس میں تعریف کی اسی کو مٹا دو۔ شکر ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، ورنہ ان جیسے لوگ کا بس چلو شاید قرآن کی آیتیں بھی مٹا لے تو جو اپنی مزاج کے خلاف ہے، جیسے ہندوستان میں ایک رضوی اٹھا اور جی قرآن سے معاذ اللہ فلاں آیت نکال دو،
تو اس لیے پہلے میں فتاوی رشیدیہ کی توثیق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رشیدیہ ہماری مستند کتاب ہے بھی کہ نہیں، اس کے بعد میں فتویٰ پیش کروں گا۔ میں نے کہا نا ابھی میں ٹرائل دکھا رہا ہوں، ٹرائل، تو بس ان مسئلوں کو ختم کیا جائے، خواہ مخواہ میں آپ اپنے کام سے کام رکھیں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے دیں۔ ہمارا میدان اہل بدعت کا رد ہے، ہمیں وہی لینے دیں، ہمیں اپنی طرف متوجہ نہ کریں۔ اسی میں بھلائی ہے آپ کی اور اسی میں ہماری بھی بھلائی ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن تنگ آمد بجنگ آمد، ہماری اس وقت کیفیت وہ ہے۔ 5-6 ماہ پہلے ایک بدعتی نے انہی جیسے لوگوں کے بیان کو سن کر علماء دیوبند کے خلاف بیان کیا، میں نے بھیجا کہ یہ آپ کے بیان کو سن کر انہوں نے بیان کیا، آج تک اس کے جواب کی جرت نہیں ہوئی ان لوگوں کو۔ لیکن جب دیکھو علماء دیوبند کے جو ایک اتفاقی مسائل ہے اس میں انگل دینے کو تیار ہوں گے۔ اور عجیب بات ہے، کچھ عرصہ پہلے عجیب و غریب ان کا مزاج ہے، کچھ عرصہ پہلے کشف و کرامات پیر کے اختیار میں، ولی کے اختیار میں ہوتے کہ نہیں ہوتے، جب وہاں علماء دیوبند کو ہم پیش کرتے کہتے یہ اردو فتاوے والے، یہ گوگل سرچ والے، متقدمین کو پیش کرو۔ اور اب جب نجدی کو کافر بنانے کی بات آئی تو رفع الغاشیہ والا بھی اکابر میں ہو گیا، اور نجم الفتاوی والا بھی اکابر میں ہو گیا، اور باقیات فتاوی رشیدیہ والے بھی اکابر میں ہو گیا، اور مولوی زرمان جیسے لوگ بھی اکابر میں سو کے بھی بتاتا ہوں یہ کتنے بڑے اکابر تھے۔ بہرحال تو فتاوی رشیدیہ کی توثیق پر میں 50 نہیں 100 کتابیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا فتاوی رشیدیہ کی توثیق پر میں ان کتابوں سے حوالے پیش کروں گا جن کو ان لوگوں نے اپنے بیان اور اپنے درس میں پیش کیا، کہ کتاب تمہاری من پسند اور حوالہ میرا۔ اور پھر جو فتاوی رشیدیہ کے غیر مستند ہونے پر ان گفتگو کی ان حضرات نے، میں وہ بھی پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کتاب النوازل ہے، یہ وہ کتاب النوازل ہے کہ جس سے آپ محمد وہاب نجدی کو کافر بنانے کے لیے حوالہ پیش کریں، اس کا جواب انشاءاللہ میں دوں گا۔ اس کتاب النوازل کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 225 ہے۔ اس میں اردو کے فتاوے پیش کیے، سب سے پہلا فتاوی رشیدیہ کا پیش کیا کہ ایک مستند فتاوی ہے، یہ ایک حوالہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا حوالہ الکوکب الدری، جس کو آپ نے پیش کیا حدیث نجد کے حوالے سے لوگوں نے پیش کیا، انشاءاللہ آگے میں اس کی وضاحت بھی کروں گا۔ اس الکوکب الدری جو میرے پاس ایڈیشن ہے، اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 277 پر، یعنی اس ایڈیشن پر شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کی تعلیقات ہیں، تو اپنی تعلیقات میں وَلِذَا وَثَّقَهُ الشیخ فی فَتَاوَاهُ نُورِدُ كَلَامَهُ بِلَفْظِ، اور آگے فتاوی رشیدیہ کا فتویٰ پیش کیا جو ابن عبدالوہاب نجدی کی تائید میں۔ تو یہ دوسرا حوالہ ہوگا کہ شیخ زکریا اس فتاوی رشیدیہ کو جو الکوکب الدری کے اوپر تعلیقات ہے اس کو مستند مانتے۔ تیسرا حوالہ فتاوی مفتی محمود، یہ اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 337 ہے۔ یہ وہ فتاوی مفتی محمود ہے جس سے آپ نے عبدالوہاب نجدی کو کافر بنانے کے لیے جو ہے وہ حوالہ پیش کیا، لیکن اسی فتاوی مفتی محمود کے اندر فتاوی رشیدیہ کو مولانا گنگوئی صاحب رحمہ اللہ کی مستند کتاب شمار کی جا رہی ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرماتے ہیں اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں مولانا رشید گنگوئی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں، یہ کتاب آپ کی مستند ہے، آپ نے پیش کی۔ چوتھا حوالہ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم تو حقانی دیوبندی ہے، یہ حقانیہ والے نے فتاوی رشیدیہ چھاپی ہے کہ بابا یہ فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوئی ہی کی کتاب ہے، اس پر ان کے معتمم صاحب کی تقریر ہے، وہاں کے مفتیوں کی تقریر ہے، اس کو شائع کرنے والا کوڑا کٹک ہے کہ ہماری مستند کتاب ہے۔ اگلا، اب دھوکہ کیا دیا، اللہ اکبر، اللہ میں حیران ہوں۔ باقیات فتاوی رشیدیہ والے کو، مولانا نور حسن راشد کاندری کو تو پہلے اپنا اکابر میں سے مانا، تو حضرت یہ ہم اثر عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اکابر علماء دیوبند کا جتنا ذخیرہ نادر و نایاب ان کے پاس انشاءاللہ پورے ایشیا کے پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا، لیکن یہ ان اصلاح کر لے ان اکابر میں سے نہیں ہے کہ جن کا قول و فعل ہمارے لیے حجت ہو، ان کی تحقیق پر کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، تو ابھی بھی زندہ ہے، ابھی کے آدمی ہے۔ باقیات فتاوی رشیدیہ سے حوالہ پیش کیا کہ جی اس کو شائع فتاوی رشیدیہ کو جمع کرنے والا مولانا عزیز الدین مراد آبادی صاحب رحمہ اللہ وہ اہل حدیث تھے، لہذا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے کاش کہ آپ باقیات فتاوی رشیدیہ کی پوری عبارت نقل کرتے اور پورے مسائل نقل کرتے۔ اسی باقیات فتاوی رشیدیہ کے اندر مولانا عزیز الدین مراد آبادی صاحب رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 25 سال
مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کی شاگردی اختیار کی. وہ 25 سال تک ان کے شاگرد تھے اور اس وقت تک وہ غیر مقلد بھی نہیں ہوئے تھے. غیر مقلد تو بعد میں ہوئے. اور اس فتاوی رشیدیہ میں جتنے فتاوے انہوں نے نقل کیے وہ سارے مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے تھے. اور 10 سال تک وہ اشتہار دیتے رہے, 10 سال تک, کہ بھائی اس فتاوے پر کسی کو اعتراض ہو تو مجھے کہو. اسی باقیات فتاوی رشید میں ساری باتیں لکھی مقدمے میں, اگر ہمت ہے تو نقل کرو یا انکار کرو. اور یہ اعلان کرتے رہے. فرمایا ان کے شاگرد بھی حضرت گنگوئی رحمہ کے زندہ تھے, ان کے متوسلین بھی زندہ تھے, لیکن کسی کو اس فتاوی رشیدیہ کے انکار کی گنجائش نہیں ہوئی. پھر فتاوی رشیدیہ کے مختلف ایڈیشن پیش کیے. ایک ایڈیشن اس کا ذکر کیا جو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے شائع کیا. پھر 2 ایڈیشن وہ بتائے جو دم دیوبند سے شائع ہوئے. اس وقت بھی جو لاہور سے 2 جلدوں میں ایڈیشن شائع ہوئے وہ دم دیوبند کے استاد کی کاوشوں سے شائع ہوا ہے. تو پوری اور جتنے اشکالات آپ نے پیش کیے اس کا باقاعدہ جواب دیے اس کے اندر, اور ثابت کیا کہ فتاوی رشیدیہ مستند کتاب ہے. آپ اہل حدیث لفظ تو پڑھتے ہو کہ وہابی تھا, لیکن آگے جو اس کی وضاحت کی ہے اور آگے آپ کے سارے اعتراضات کے, حتیٰ کہ امداد المفتین کا جو آپ نے حوالہ دیا اس کا جواب بھی دیا. اللہ اکبر. یہ جو بیچارے غیر مقلد وہابی ہیں اسی قسم کے مولویوں کو اور پیر طریقت اور راہبر ارشد کی اسی قسم کی حرکتوں کو دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو صوفیہ اور مولوی اور پیر ایسے ہوتے ہیں. ہم کیا گلہ کریں اوروں سے میرے بھائی کہ وہ دھوکہ و فراڈ کرتے ہیں, جب اس عمر میں ہمارا حال یہ ہو تو ہم نوجوانوں سے بندہ کیا گلہ کرے. آپ نے کہا کہ جی فتاوی رشیدیہ میں غیر مقلد کا فتوی 3 طلاق کا. اللہ اکبر. اسی باقیات فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی عادت یہ تھی کہ اس ماحول کے اعتبار سے جو فتاوے ہوتے تھے ان کو بھی شامل کر لیتے تھے. یہ وجہ ہے کہ امکان قدر پر حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی شامل کیا ہے, لیکن ان کی دیانت کا حال یہ تھا کہ جو فتویٰ مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کا نہیں ہوتا تھا اس کا نام لکھ لیتے تھے. تو وہ فتاویٰ اگرچہ شامل کیا ہے لیکن اس فتاوے کو اس لیے شامل کیے کہ اس میں 3 طلاق سے 3 طلاق ہی ہو جاتی ہے. اس کو احوط کا ہے, اس کو احتیاط پر مبنی کا ہے, جبکہ ہمارے غیر مقلد اس کو نہیں مانتے. تو چونکہ وہ فتویٰ مولانا گنگوئی کی رائے کے مطابق تھا تب اس کو نقل کیے, اور اس ماحول کے مطابق تھا کہ 3 طلاق دے کر رکھ لو, تو وہ فتویٰ چونکہ اس کے خلاف تھا اس لیے اس کو نقل کیے. اور آگے مولانا گنگوئی کا بھی مستقل فتویٰ ہے اسی سے آگے اگلے والے صفحے پر جو آپ نے پڑھا نہیں کہ 3 طلاق ہوتی ہے. باقی مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ جو یہ کہا ہے کہ جب مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کے شاگردوں کے بعض فتوے اس فتوے سے جدا ہے, اس پہ کون سی بڑی بات ہوگی, ہو جاتا ہے, ہر انسان سے ہو جاتا ہے. کیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اپنے استاد سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کا مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ کیا اکوڑے کے فتووں سے کوئی اختلاف نہیں ہے؟ تو اب ہم ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے لگ جائے کہ آپ جعلی دیوبندی اور فلاں اصلی دیوبندی ہے, یا فلاں اصلی دیوبندی ہے فلاں جعلی دیوبندی ہے. تو اس لیے یہ ڈھکوسلیں, ہمت ہے اور جرت ہے تو کوئی مستند حوالہ پیش کرو کہ فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوئی رحمہ کی کتاب نہیں ہے. تو بہرحال یہ فتاوی رشیدیہ مستند کتاب ہے, اور چونکہ لوگ کا دعویٰ ہے کہ ہم اکوڑے والے دیوبندی ہیں, تو یہ اکوڑے والا فتاوی رشیدیہ میں نقل کر رہا ہوں. اس کے اندر جو ہے محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ کے بارے میں صفحہ نمبر 327. مزے کی بات ہے کہ یہ فتویٰ جو محمد بن وہاب نجدی کے بارے میں ہے یہ فتاوی رشیدیہ کی جلد اول میں, اور جلد اول کے بارے میں باقیات فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جلد اول مولانا گنگوئی کی زندگی میں چھپ گیا تھا. اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس کا انکار کرے اللہ اسے ہدایت دے سکتا ہے. تو یہ وہ فتاویٰ ہے جو مولانا گنگوئی صاحب کی زندگی میں چھپا. کیا فرماتے ہیں؟ محمد بن وہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے, ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حملی تھا, البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی, مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں, مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا, اور عقائد سب کے متحد ہے, اعمال میں فرق حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ہے. تو محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے عقیدے اچھے تھے. تو اگر اس کی تعریف کرنے پر کوئی دیوبند سے خارج ہوتا ہے تو ہمت کرو اور مولانا گنگوئی رحمہ پر وہابی نجدی کا فتویٰ لگاؤ. اور جن اکوڑے والے نے اس کو شائع کیا, حاشیے میں اس سے اختلاف کیا علامہ شامی کے حوالے سے, یہ دیکھو دیانت ہے, لیکن اس فتوے کا انکار نہیں کیا, اور اس فتوے کی بنیاد پر ان کو وہابی نجدی نہیں کہا آپ کی طرح. تو اگر ہمت ہے تو مولانا گنگوئی رحمہ اللہ کو بھی وہابی نجدی کہو. اس فتاوے کو مستند ماننے والوں, اس پر تقریزیں لکھنے والوں, اس کو شائع کرنے والوں کو وہابی نجدی کہو. دیکھتا ہوں میں کتنے بڑے تم جرت اور غیرت آپ لوگ کے اندر ہے.
اگلا حوالہ، ایک حوالہ ہو گیا، اگلا والا یہ حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ یہ فتاوی رحیمیہ ہے جس پر ہمارے کئی اکابر کی تقریرات ہے. اس فتاوی رحیمیہ کی جلد اول صفحہ نمبر 180 میں اس کتاب کو مستند مان کر اس کے حوالے نقل کیے محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے تائید میں. یہ وہ کتاب ہے کہ شیخ الاسلام والمسلمین شیخ محمد مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکات مرالی نے نقوش رفتگاہ کے اندر اس کتاب کی تعریف کی ہے اور اس کتاب کو اچھا کہا ہے. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اوپر قاری طیب صاحب، اللہ، کہ قاری طیب صاحب بھی علماء دیوبند کو نہیں سمجھتا تھا، وہ بھی دیوبندی کے مزاج نہیں سمجھتا تھا، وہ بھی وہابی نجدی تھا. قاری طیب صاحب اس کتاب کے صفحہ نمبر 138 پر اس کتاب کے بارے میں لکھتے ہیں. اور یہ مولانا منظور نعمانی صاحب دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن تھے، کوئی عام لوگوں کی طرح کدو ٹنڈے بیچنے والے نہیں تھے. فرماتے ہیں جو مقالہ شیخ محمد عبد الوہاب نجدی اور علماء دیوبند کے مسلک کی وضاحت کے بارے میں تحریر فرمایا ہے، یہ احکر اس کی قسطوں سے الفرقان اور ادائی کے ذریعے برابر مستفید ہوتا رہا اور علمی اور مسلکی طور پر اس سے حظ وافر حاصل کرتا رہا. مولانا ممدون اس مقالے کے ذریعے جو کارنامہ انجام دیے، واقعہ یہ ہے کہ وہ انہی کا حق تھا. ساتھ ہی برسوں کی میری وہ تمنا بھی پوری ہو گئی جسے میں بار بار مولانا ممدون کی خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ اس موضوع پر قلم اٹھائیں اور اس خلیج کو پاٹنے اور ان بدگمانیوں کو دور کرنے کی صحیح فرمائیں جو محض غلط اطلاعات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے دین کی خادم اور توحید و سنت کے دائی، یہ محمد وہاب نجدی کے بارے میں کہہ رہے، دین کا خادم تھا، توحید و سنت کا حامی، اور عالم اسلام کی دو اہم جماعتوں کے درمیان پیدا ہو گئی تھی. دین کے دائی ہیں، توحید و سنت کے خادم ہیں، اور وہ دو جماعتیں کون ہیں؟ ایک محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ، دوسرے دیوبندی. ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی. ان کو دور کرنے کے لیے میں خود لکھنا چاہتا تھا، لیکن اللہ جزائے خیر دے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کو انہوں نے یہ مسئلہ لکھ لیا. یہ وہابی نجدی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جب چھپی تو مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نے کیا لکھا، کیا کہا اس کتاب کے بارے میں؟ صفحہ نمبر 137، اس پورے مضمون کو جتنی جلدی ہو سکے مستقل کتابی شکل میں بھی شائع کر دیا جائے، اور اس کے 500 نسخوں کا میں پیشگی خریدار ہوں. 250 نسخے یہاں مدینہ منورہ بھجوا دیے جائے اور 250 سہارنپور. شیخ زکریا رحمہ اللہ مہاجر بندی اس کے اولین خریدار تھے، اتنے سے مطمئن تھے. یہ وہابی نجدی ہے. اس کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے عقائد کو نقل کیا کہ ماں سوائے بعض عقائد میں ان کے نظریات وہی تھے جو علماء حق کے، جو علماء دیوبند کے. اور حضرت مولانا خلیل احمد سانپوری صاحب رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ نے جو ان پر رد کیا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر رد کیا. تو اگر یہ بات آج ہم وہابی نجدی کیسے ہو گئے؟ آپ یہ کہیں کہ آپ کی بات ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس بنیاد پر اگر ہمیں وہابی نجدی کہیں گے تو آپ کے دیوبند کی خیر نہیں ہے. زبان ہر ایک کے پاس ہے، ٹھیک ہے، لوگ پڑھتے ہوں گے دن میں 3000 صفحے پڑھتے ہوں گے، لوگوں کے پاس ہوگا 3-4 کروڑ کا کتب خانہ، لیکن ہمارا شمار بھی محنتی طلباء میں ہوتا ہے. ہم نے بھی گلیوں کے اندر گلے ڈنڈی نہیں کھیلے، پڑھا ہے زمانہ طالب علمی کے اندر. تو ایک اور مجھے بات یاد ہے کہ اسی فتاوی رشیدیہ کے بارے میں، اس فتاوی رشیدیہ سے آج یہ منکر ہو رہے، حالانکہ اس فتاوی رشیدیہ کو المحند علی المفند کے اندر مولانا گنگوئی کی کتاب شمار کیا ہے. اللہ اکبر. اگر ابن عبد الوہاب نجدی کو میں المحند کی روح سے نہ مانوں تو میری دیوبند گئی تیل لینے، اور فتاوی رشیدیہ کو یہ لوگ نہ مانے تو پھر بھی اٹے کٹے دیوبندی ہو گئے. تو بہرحال میں کتنے حوالے نقل کروں، میں پوری رات بھی درس دیتا رہا، یہ موضوع ختم نہیں ہوگا. میں نے بار بار کہا کہ میں نے ابھی ہاتھ بہت ہلکا رکھا ہے. یہ دوسرا حوالہ ہو گیا. تیسرا حوالہ، لوگوں نے تفسیر ساوی کو معتبر بنانے کے لیے موجودہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کیا. کتنے عجیب و غریب دن آگے لوگوں پر ہے انصاف، ہے انصاف. جب کشف و کرامات پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کیا جاتا تھا تو کہتے تھے گوگل والے مفتی ہیں، اردو فتاوے کے مفتی ہیں. آج اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اسی گوگل کے پاس جانا پڑا، اسی اردو والے فتاوہ کے پاس جانے پڑا. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. بھائی شیر جنگل کا بادشاہ ہے، انڈے دے یا بچے دے، اس کی مرضی، کوئی پوچھ سکتے اس سے؟
تو اسی اصول پر ہم دارالعلوم دیوبند کے ایک فتویٰ آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں۔ فتویٰ نمبر ہے 68582۔ محمد عبدالوہاب نجدی کے عقائد کے بارے میں علماء دیوبند کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جواب: شیخ محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تقلید کرتے تھے۔ دین اسلام کے بہت بڑے داعی اور مبلغ تھے۔ انہوں نے بدعات اور غلط رسوم کو دور کرنے میں نہایت نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ بعض عقائد و نظریات میں وہ ہمارے اکابر سے اختلاف رکھتے تھے، ہم بھی اختلاف رکھتے ہیں۔ ہمارے بعض اکابر نے شیخ موصوف کے بارے میں جیسے مدنی رحمہ اللہ اور المحنت والے جو سخت رائے ظاہر فرمائی، وہ ان غلط اطلاعات اور پروپیگنڈے کی وجہ سے ظاہر فرمائی، جیسا کہ ابن عربی کے بارے میں، جیسا کہ منصور حلاج کے بارے میں، جیسا کہ غرائب کے بارے میں، جیسا کہ شرح توحید و سنہ کے بارے میں، جو ان تک پہنچی۔ صحیح اطلاع ملنے پر انہوں نے اپنی سابقہ رائے سے رجوع کر لیا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو شیخ عبدالوہاب نجدی کے خلاف پروپیگنڈا اور ہندوستان کے علماء حق پر اس کے اثرات، یہ کتاب ساوی کی تائید کرے دارالعلوم دیوبند تو وہ صحیفہ آسمانی بن جاتا ہے، اور اس کتاب کی تائید کرے نہیں، یہ نجدیوں کی کتابیں ہم نہیں مانتے۔ میں نے سنا لوگوں سے کہ معاذاللہ منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ جیسے آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس پر بھی نجدیوں کے اثرات ہیں۔ معاذاللہ، خدا تم لوگ کو ہدایت دے، خدا تم لوگ کو ہدایت دے۔ اگلا والا یہ ارواح ثلاثہ ہے، مفتی شفیع صاحب۔ مصیبت ہے نا کہ اب مشہور کتاب، جو لوگ فتاوی رشیدیہ کا انکار کرتے ہوئے نہ شرمائیں تو اب بندہ کدھر جائے؟ اب مشہور کتابوں کے اوپر بھی حوالے دینے پڑتے ہیں کہ یہ کتاب معتبر ہے کہ نہیں۔ اس کے اوپر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے، حضرت شیخ تھانوی رحمہ اللہ کی ایما پر یہ لکھی گئی ہے۔ یہ ارواح ثلاثہ جدید ایڈیشن، قدیم میرے پاس گھر میں پڑا ہوا ہے، یہ جدید ایڈیشن ہے، اور جناب جی اس کا میرے پاس صفحہ نمبر ہے 39 پہ لکھتے ہیں کہ اتفاق بیٹھے ہوئے تھے، کہتے اتفاق سے عبدالوہاب نجدی کا ذکر چھڑ گیا۔ ان میں سے 2 آدمیوں میں اس کے متعلق مناظرہ ہونے لگا۔ ایک نے عبدالوہاب کی مذمت اور تفسیق و تکفیر شروع کر دی، یعنی برا بلا نجدی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں۔ دوسرے نے اس کی تعریف و تحسین اور خوب گفتگو ہوئی۔ ان میں سے ایک مذمت کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ عبدالوہاب بددین تھا اور اس نے ابن تیمیہ اور ابن قیم مردودوں معاذ اللہ اور بددینوں معاذ اللہ کے دین کو چمکانا چاہا۔ اتنے میں اتفاق سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے مکان سے تشریف لے آئے۔ شاہ صاحب ابھی بیٹھنے بھی نہ پائے تھے کہ اس شخص نے جو عبدالوہاب کا مخالف تھا شاہ صاحب سے کہا کہ میں تو کہتا ہوں کہ عبدالوہاب کافر تھا اور ایسا تھا ویسا تو اس نے اپنے تیمیہ اور اپنے قیم جیسے بددینوں کے دین کو رواج دینا چاہا۔ شاہ صاحب نے اس کے منہ سے الفاظ سنتے منہ پر انگلی رکھی اور فرمایا ہاں 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 ہاں، یعنی چپ چپ چپ، اور دیر تک ایسے کیا۔ مطلب یہ تھا کہ نہایت بری بات ہے، یعنی عبدالوہاب نے محمد بن وہاب نے جو بدمذہب بددین یا کافر یا ضال مضل کہنا بہت بری بات ہے، یہ شاہ عبدالمحدث دہلوی کہہ رہے ہیں۔ اللہ، اور حضرت تھانوی نے اس کو نقل کرے، مفتی شفیع صاحب شائع کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بیٹھ کر فرمایا کہ عبدالوہاب نے سچا، اللہ شکر ہے کہ شاہ عبدالمحدث دہلوی رحمہ اللہ آپ کا انتقال پہلے ہو گیا، ورنہ آپ کی بھی خیر نہیں تھی، آپ بھی پکے ٹکے نجدی تھے۔ فرمایا کہ سچا اور پکا مسلمان اور متبع سنت تھا، مگر بد عقل اور ابن تیمیہ اور ابن القیم یعنی عقل میں ذرا کمی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، انسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہے کہ آخر گمراہ تھا کہ نہیں تھا۔ بھی نہایت سچے اور پکے مسلمان تھے، مگر بشر تھے، ان سے غلطی ممکن ہے اور اس غلطی کی بنا پر ان کو برا بلا کہنا ہرگز نہیں چاہیے۔ تو دیکھیں انہوں نے محمد وہاب نجدی کو پکا ٹکا سچا مسلمان متبع سنت کا، یہی بات ملفوظات محدث کشمیری ہے جو میرے پاس نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 171 ہے، یہی ملفوظ یا نقل ہے اسے متبع سنت کا، اور آگے سعودی نجدی حکومتوں کی بھی بڑی تاریخیں بیان کی کہ ہماری ملاقاتیں ان سے ہوئی تو بہت جو ہے وہ ان کی اچھی۔ وہ چھٹا والا، اللہ اکبر، یہ چھٹا والا تسکین الصدور کا ہے، بڑے بڑے اکابر کی تقریضات اس کے اوپر ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے جو جمعیت علماء اسلام کے حکم پر لکھی گئی، اور جمعیت علماء اسلام کے مشیران کے سامنے امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھا،
اس تسکین الصدور کے اور اسی کتاب کو پڑھ کے آج لوگ اشاعت و سنت سے مناظرے کرتے ہیں، اور یہ حضرات بھی اسی کتاب کے بغیر مناظرہ کر کے دکھائیں۔ تو اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں، صفحہ نمبر ہے 265، محمد بن وہاب نجدی رحمہ اللہ اور ان کے پیروکار مسلکن حنبلی ہیں جو مقلدین ہی کے ایک فرقہ ہے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم کی تحقیق پر اعتماد کرتے اور ان کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہوئے ان کی کتابوں کی خوب نشر و اشاعت صفحہ نمبر 267 کرتے ہیں۔ محمد بن وہاب رحمہ اللہ باوجود مقلد اور حنبلی ہونے کے سطحی ذہن کے آدمی تھے اور توحید و سن کے خوب دائی تھے۔ دماغ سے ذرا کچا تھا، کمزور تھا، لیکن تھا متبع سنت، توحید و سنت کا دائی تھا۔ ان سے وقتی مصلحت کے پیش نظر کچھ عوامی غلطیاں سرزد ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے وہ عوام میں خاصے بدنام ہو گئے اور علامہ شامی اور مدنی جیسے بزرگ بھی ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بس علامہ شامی کا جواب بھی حملہ ہو گیا اور مدنی کا جواب بھی ہو گیا کہ وہ بیچارے غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے وہ رائے قائم کی، لیکن ان کے بارے میں صحیح نظریہ وہی ہے جو علامہ آلوسی، غالباً مراد سے محمود شکری آلوسی ہیں، جنہوں جو یہ صاحب المعانی کے پوتے ہیں اور جنہوں نے تاریخ نجد لکھی ہے، اس کے آخر میں ان کی تعریف کی ہے۔ اور گنگوئی جن کا حوالہ میں دے چکا ہوں، ان کے بارے میں صحیح رہے وہ جن لوگوں نے دیا کہ بھی بڑا کچھ لکھا کہ انگریزوں کے خلاف بڑا پروپاگنڈا کیا، یہ کیا وہ کہ، تو یہ تسکین الصدور جو ہماری اتفاقی کتاب ہے، ہمارے نظریات کی تائید کتاب ہے، اس میں اسی طرح ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ، یہ کون تھے علامہ خالد محمود صاحب؟ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے جن کی تائید میں اتنی بڑی کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس وقت کے قریباً تمام موجودہ اکابر ان کو اپنے بزرگوں میں سے مانتے ہیں۔ یہ نجم الفتاوی والے سے بڑے بزرگ ہیں اور باقیات فتاوی رشیدیہ والے سے بڑے بزرگ ہیں، اور رفع الغاشیہ والے تو ان کے پاؤں کی جوتیاں سیدھی کر لے تو بھی اس کے لیے اعزاز ہے۔ انہوں نے مطالعہ بریلیہ جلد نمبر 8 میں کئی صفحات، وہ اس وقت میں اپنے ساتھ لایا نہیں، ساتھیوں کو کہوں گا کہ اس کی تصویر لگا دیں، محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کی تائید اور توثیق کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلا حوالہ، یہ آپ کے مسئلوں کا حل، اس میں لکھے کہ حال ہی میں کتابچہ انکار حیات النبی ایک پاکستانی فتنہ جو حضرت شیخ الحدیث کے غالباً نواسے مولانا محمد شاہد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرت کی ایما پر یعنی حکم پر لکھنا بتائے۔ اسی میں محمد وہاب کو شیخ الاسلام والمسلمین لکھا۔ حضرت علامہ لدھیانی نہ تو اس بات کو غلط کہا نہ اس کی تردید کی، مقام بیان میں تردید نہ کرنا تائید ہوتا ہے، تو یہ ایک حوالہ اور ہو گیا۔ اچھا جی، حضرت نے جو ہمارے حضرات ہیں انہوں نے شیخ زائد کوثری رحمہ اللہ کا حوالہ بھی دیا، حالانکہ ہماری بات تو علماء دیوبند کے بارے میں، ایک کسی مسئلے کو 20 علماء لکھ لے لیکن میرا اکابر نے تائید نہیں کی، میرے لیے حجت نہیں ہے۔ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ اختلافی معاملات میں جمہور علماء دیوبند نے جو رائے قائم کی ہے ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو شیخ زید کوثری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، میں بالکل اس کا انکار نہیں کرتا الحمدللہ، ان کی تمام کتابیں مقالات بھی میرے پاس موجود ہیں، سب موجود ہیں، ان کی تمام کتابیں میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، ایچ ایم سعید والی مقالات سامنے میری پڑی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے لوگوں نے اس کا حوالہ پیش کیا تو ہم اس کے جواب میں ان کے شاگرد عبدالفتاح ابو غدہ کا حوالہ پیش کر دیتے، کوئی بس مسئلہ نہیں، استاد کا جواب شاگرد خود دے دے گا۔ کلمات فی کشف اباطیل و افتراءات ان کی کتاب ہے، اور جناب جی اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ میرے پاس 24 ہے۔ اس پر شیخ عبدالفتاح پر الزام لگا کہ آپ محمد وہاب نجدی کو کافر کہتے، انہوں نے پرزور طریقے سے اس کا رد کیا کہ بھائی وہ تو توحید و سنت کا دائی تھا، وہ تو اللہ کی طرف بلانے والا تھا، میں اس کے علم کا، اس کی خدمات کا، اس کی فضل کا، تمام چیزوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں تو اس کو اپنا بزرگ مانتا ہوں۔ تو حضرت جی امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی کوئی نجدی کا فتویٰ لگائے گا، یہ فتویٰ شاید ہمارے لیے تھوک کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں۔ اگلا حوالہ جی، یہ حضرت علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں، کوئی اس کا اچھا یہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کتنے بڑے بزرگ علماء دیوبند کی نظر میں تھے، تو پہلے اس کا انکار کرے پھر انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند اور بینوٹون کے حوالے پیش کریں کتنے بڑے بزرگ تھے۔ تو یہ پرانے چراغ ہیں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب اس کا حصہ والے، کوئی ان کا انکار کرے پھر انشاءاللہ حوالے دیکھنا، جیسے فتاوی رشیدیہ پر طبیعت صاف کی نا، ان ہر حوالے پر علماء طبیعت صاف کرنے کا میرے پاس، لیکن وقت میں بچانا چاہتا ہوں۔
صفحہ نمبر 302 ہے، اس میں لکھتے اسی زمانے میں انہوں نے شیخ الاسلام شیخ محمد بن عبد الوہاب پر کام شروع کیا۔ شیخ ہمارے دینی حلقوں میں جس قدر بدنام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ انگریزوں اور ترکوں نے علماء حجاز نے اپنی مسلک سے ان کے متعلق جو کچھ مشہور کر دیا ہمارے علماء نے بلا تحقیق و تفتیش تسلیم کر لیا، اور کسی نے براہ راست ان کی تصانیف، اللہ ہمارے اکابر تو مشورہ دے رہے ہیں ظالموں براہ راست تصانیف کا مطالعہ کرو۔ میں کر کے بیٹھا ہوں، میں کہتے ایسی باتیں نہیں کر، اور ان کے حالات کے صحیح ماخذ کے مطالعہ کی زحمت گوارا نہیں کی، ضرورت تھی کہ کوئی مرد فلاں فلاں دیکھو شیخ الاسلام والمسلمین کے عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کو، تو یہ تو آپ کے نزدیک مسلمان بھی نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ اسی طرح کفایت المفتی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 309 جو پرانا ایڈیشن ہے میرے پاس، اس میں سلطان ابن سعود رحمہ اللہ کی جو تعریفیں بیان کی، اس طرح حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمہ اللہ کی سوانح، اس کے اندر بھی نجدی علماء کی جو تعریفیں بیان کی، کیا تعریف ہے۔ اگلا آخری حوالہ زبردست حوالہ حسن جان شہید رحمہ اللہ، جو پہلے آڈیو ساتھیوں نے لگا دی ہوگی، وہ بہترین حوالہ ہے۔ تو یہ تمام حوالے پھر خاص کر مولانا منظور نعمانی صاحب نے کی کتاب کی، جس کے بعد کسی قابل ذکر دیوبندی نے عبد الوہاب نجدی کے خلاف نہیں لکھا، اکا دکا کو چھوڑ دیں، کسی قابل ذکر جمہور نے اسی، اور آج بھی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، نہیں لکھا۔ تو یہ علماء دیوبند کی جمہور کا نظریہ اور فتویٰ یہی ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، یہی اس کی کتابوں سے ثابت ہے، اور جن لوگوں نے کوئی فتویٰ دیا وہ غلط فہمی کی بنیاد پر دیا۔ اب میں یہ تو میرے چند حوالے تھے کہ عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کو اگر میں نے اچھا کہا تو میرے بزرگوں نے بھی اچھا کہا ہے، اور نمبر 2 میرے بزرگوں نے خود کہا کہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کرو، اس کی کتابوں سے جو سامنے آئے اس پر عمل کرو۔ تو ہم نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اسے اہل سنت والجماعت پایا، ماں سوائے چند مسائل کے، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بھی ہمارے اختلاف ہے، ابن قیم رحمہ اللہ سے بھی ہمارے اختلاف ہے۔ اب فریق مخالف نے یا حضرات جو حوالے پیش کرتے ہیں، ہم صرف اس پر کچھ مختصر بات کرنا چاہیں گے۔ پہلے تو تفسیر ساوی پیش کی، اور تفسیر ساوی نے کہیں بھی محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو برا بلا نہیں کہا، وہابیوں کو کہا، وہابی جائے بھاڑ میں، ایران میں، تران میں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا، ہم پہلے واضح کر چکے ہیں۔ ساوی کی توثیق کے لیے جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نقل کیا، افسوس وہ بھی پورا نقل نہیں کیا۔ اس میں یہ لکھے کہ ساوی والا اہل سنت والجماعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہے کہ اس کی ہر بات ہمارے لیے حجت ہوگی؟ اسی فتاوے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ البتہ یعنی اس تفسیر ساوی میں البتہ اس میں اسرائیلی روایات کی کثرت ہے، اس لیے اس میں ذکر کردہ قصص و واقعات وغیرہ کو دیگر معتبر کتابوں سے مقارنہ اور اس کی اسناد کی تحقیق کے بعد ہی لینا چاہیے۔ تو اس میں جو واقعات وغیرہ کس سے ذکر ہے اس کو دیگر کتابوں سے میچ کرو اور اس کی سند دیکھو۔ تو یہ جو انہوں نے کس سے ذکر کیا، وہاں بھی یوں کر دے بے سندی قول ہے اور دیگر کتابوں سے ٹکرا رہی ہے، ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ لیکن ہم پھر بھی انشاءاللہ بات بحوالہ کرتے ہیں، ہم دیوبند کی 3-4 قسمیں بنا کر جان نہیں چھڑاتے ہیں، ہم بات بحوالہ کرتے ہیں۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ کی ازالۃ الریب ہے میرے پاس، علماء دیوبند کی تائید و تصدیقات اس کتاب پر، علماء دیوبند کے اتفاقی ترجمان ہے، اگر تائید اور تصدیق نہ بھی ہوتی تب بھی ہمارے لیے حجت تھے۔ اس کا صفحہ نمبر 141 ہے۔ اب رہی ساوی شریف کی یہ بات کہ فلاں فلاں، تو ساوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کی نص قطعی اور احادیث متواترہ اور اجماع امت کے مقابلے میں ساوی شریف اور پیلی شریف اور نیلی شریف اور گلابی شریف کی قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم ایسی غیر مستند اور غیر معتبر بلکہ مردود تفسیروں کو ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ نیلی، پیلی، گلابی، ہری، نیلی جو بھی ساوی ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں، جیسے آپ غیر معتبر ہے، آپ کی تفسیر و حوالے بھی ایسی غیر معتبر ہے۔ لیکن مزے کی بات یہاں دیکھ لیں، اللہ منافقت نہ کہ تو کیا کہ معذرت، اس ساوی کو اہل سنت میں گسیڑنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ معتبر ہے، لیکن ہم اگر محمد وہاب نجدی کو اہل سنت میں گسیڑنے کے لیے اسی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیں، یہ گوگلی مفتی ہیں، یہ آج کے مولوی ہیں، یہ ہندوستانی۔ اچھا مزے کی بات ایک اور، خود دیوبندی کی 2 قسمیں بنائیں، ایک ہندوستان والی دیوبندیت، ایک کراچی والی دیوبند اور ایک اکوڑے والی دیوبندیت، اور حوالے سارے ہندوستانی دیوبندیوں کے دے رہے، اور بھائی پھر اکوڑے کے حوالے دو، بس بات ختم ہو گئی۔ تو بہرحال خیر یہ ایسی بیچ میں بات آ گئی، تو ایک ساوی شریف کا تو جواب ہو گیا۔ دوسرا انہوں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ حدیث نجد کے متعلق تھا کہ حدیث نجد سے بعض متاخرین نے محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو
مراد لیا اور اس پر دو حوالے نقل کیے، ایک الکوکب الدری، اللہ اکبر، ابھی بتاؤں گا کتنا بڑا اس کے اندر فراڈ کیا گیا، اور دوسرا حاشیہ سندھی۔ پہلی بات تو حدیث نجد سے محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو لینا یہ بعض متاخرین کا مسئلہ ہے جو ہمارے لیے حجت نہیں اور بنا دلیل ہے۔ خود تسلیم کیا جا چکا ہے فریق مخالف کی طرف سے کہ متقدمین نے فتح الباری ہو گیا، عمدۃ القاری ہو گیا، مرقات ہو گیا، جتنے شارحین ہیں ان سب نے، اور خود طبرانی کی روایت ہے کہ نجد سے مراد یہاں عراق کا علاقہ ہے، اور اس سے مراد خوارج ہیں، اور جو جناب جی جنگ صفین جو ہوئے، جنگ جمل جو ہوئی، پھر عثمان غنی کا جو شہادت ہوئی وہ مراد ہے۔ تو جب یہ موجود ہے ہمیں متاخرین کی بات کی ضرورت نہیں ہے، جب متقدمین موجود ہے۔ حدیث نجد تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا، پھر ہم خود آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حدیث نجد سے مراد کون ہے۔ کفایت المفتی ہے، اور جناب جی اس کی جن نمبر 4 ہے، جن نمبر 4 میں انہوں نے لکھا ہے نجد، اسی طرح یہ سلطان ابن سعود پر یہی حدیث نجد کسی بدعتی نے فٹ کی، جیسے آج محمد وہاب نجدی پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ نجد یہ اس کا کوئی حصہ اگر موضع زلازل و فتن ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے قرن الشیطان کے نکلنے کی خبر بھی دی تھی، تاہم اس سے یہ استدلال کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا کہ تمام نجدی اس کے مصداق ہیں۔ تو کیا نجد میں آج تک کوئی صالح دیندار نہیں ہوا؟ سب اسی حدیث کے موافق قرن الشیطان میں داخل ہیں؟ سوالیہ نشان۔ معذرہ جبکہ ایسا نہیں تو لا محالہ اہل نجد کے اعمال و اقوال ہی اس امر کے لیے معیار ہوں گے کہ وہ اس حدیث کے اندر داخل ہے یا نہیں، لہذا ہمیں یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ ابن سعود نجدی ہیں یا یمنی، حجازی ہیں یا شامی، بلکہ ان کے اعمال و عقائد و اقوال کو دیکھنا چاہیے اور اس کے موافق ان کے بارے میں رائے قائم کرنی چاہیے۔ اب ان کے بارے میں رائے کیا ہو خود فرماتے ہیں، ہمیں جہاں تک معلوم ہوا ہے ابن سعود کے عقائد و اعمال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کو قابل مذمت قرار دے، صرف نجدی ہونے سے ان پر ملامت کی بوچھاڑ کرنا اہل دین کا کام نہیں ہے۔ آپ تو کہتے جو تعریف کرے وہ نجدی ہے، یہ کہتے جو مذمت کرے وہ دیندار نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو نجد والی حدیث سے بالفرض یہ سعودیہ والا نجدی مراد ہو، تب بھی اس سے محمد وہاب نجدی یا نجدیوں کو مراد لینا درست نہیں ہے، یہ آپ کے بزرگ لکھ رہے ہیں۔ اگلا والا یہ خیل الفتاوی کا ہے کہ اس حدیث نجد سے مراد کون ہے۔ یہ خیل الفتاوی وہ خیل الفتاوی ہے کہ جس کا حوالہ آپ ابن عبد الوہاب نجدی کو گمراہ کرنے کے لیے دے رہے ہیں، یہ آپ ہی کی مستند اور معتبر کتاب اس باب میں، اس کا صفحہ نمبر 268 ہے۔ جو مسئلہ اچھا لگے تو یہ دیوبندی ہو جاتی ہے، اور جو مسئلہ برا لگے یہ ہندوستانی دیوبندی ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، ہم تو اپنے علاقے کے مولویوں کو مانتے ہیں میرے بھائی۔ حدیث نجد سے کون مراد ہے، ایسا صریح حوالہ ہے انشاءاللہ طبیعت ہری ہو جائے گی، صفحہ نمبر 267 ہے۔ حدیث نجد اور محمد بن وہاب مشکات شریف میں کہ آپ نے ملک شام اور یمن کے متعلق دعا خیر فرمائی، ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمارے نجد کے متعلق بھی دعا فرمائے، تو آپ نے فرمایا کہ وہاں سے فتنے اور زلزلے اٹھیں گے اور وہاں شیطان کا سینگ پیدا ہوگا۔ تو کیا نجد یمن میں واقع ہے؟ اس پیشن گوئی کا مصداق محمد بن عبد الوہاب ہے یا کیا جماعت اہل حدیث محمد بن عبد الوہاب کا گروہ ہے؟ الجواب، مشکات شریف والی حدیث تو صحیح ہے مگر اس سے محمد بن الوہاب رحمہ اللہ مراد لینا صحیح نہیں، نیز نجد یمن میں بھی نہیں، اور غیر مقلدوں کو محمد بن الوہاب کا گروہ کہنا بھی بلا تحقیق ہے۔ تو حدیث نجد تو درست ہے لیکن اس سے محمد بن الوہاب نجدی رحمہ اللہ مراد لینا درست نہیں ہے۔ حضرات نے الکوکب الدری کا حوالہ دیا، افسوس۔ پہلی بات تو ہے کہ مولانا رشید گنگوئی صاحب رحمہ اللہ نے خود وہاں پہلی یہ حدیث کی تشریح بیان کی کہ اس سے مراد کوئی خاص نجد نہیں ہے بلکہ مشرق اور عراق کے علاقے مراد ہیں، اور اس سے مراد قتل عثمان، شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنگ جمل اور صفین ہے۔ پہلے جمہور کی جو رائے اس کو نقل کیا، پھر محمد بن وہاب نجدی کے بارے میں جو بات تھی اسے قال الباس کہہ کر نقل کیا، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں۔ اب وہ بعض لوگ کون ہیں واللہ عالم، اس کی وضاحت نہیں کی، اپنا موقف پہلے بیان کیا۔ پھر شیخ زکریا رحمہ اللہ کی تعلیقات ہے اس کے اوپر، اور اس تعلیقات میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ اس حدیث سے ابن عبد الوہاب کو مراد لینا تب درست ہوگا جب نجد سے ہم کوئی خاص علاقہ مراد لیں، حالانکہ جمہور اس کے خلاف ہے، جمہور اس کے خلاف ہے۔ تو جمہور کے مقابلے میں بعض الناس کی حیثیت ہے، کچھ حیا اور کچھ شرم ہے کہ نہیں؟
اور پھر خود شیخ زکریا نے نیچے فتاوی رشیدیہ کا حوالہ نقل کیا کہ مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے خود فتاوی رشیدیہ کے اندر محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کی توثیق بیان کی. اللہ، تو ایک تو حدیث نجد کا مصداق محمد وہاب نہیں ہے، اور مولانا گنگوئی کی جو کوکب الدری اس میں بھی مراد نہیں لیا، بلکہ بعض الناس کی طرف اس قول کو منسوب کیا، اور شیخ زکریا رحمہ اللہ تعلیقات میں اس کی وضاحت کر دی کہ یہ قول درست نہیں ہے، اور خود شیخ کا قول بھی اس کے خلاف ہے. اور شیخ زکریا کا قول کیا ہے وہ ہم آپ کے مسائل کا حل اور مولانا منظور نعمانی کی کتاب کے حوالے سے آپ کو دکھا چکے. تو یہ تو حدیث نجد کا مسئلہ ہو گیا. آگے حضرات نے جی فیض الباری کا حوالہ دیا کہ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ قلیل العلم تھے. تو یہ آپ کے مدعا پر نہیں ہے، آپ کا مدعا اس کو خارجی اور ضال مضل ثابت کرنا تھا. قلیل العلم ہونے سے کوئی خارجی اور ضال مضل ثابت نہیں ہوتا، ایک بات. نمبر دو، اسی فیض الباری کے بارے میں مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ یہ اسقبیل امالی ہیں، اس میں کئی چیزیں غلط نقل ہو گئی ہیں، لہذا تقویت الایمان کا جو رد اسی فیض الباری کے اندر کیا ہے وہ بھی درست نہیں، اور محمد وہاب نجدی کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا وہ بھی کاتب کی غلطی ہے، کس نے اپنی طرف سے ڈال دیا. شیخ کشمیر رحمہ اللہ کا یہ موقف نہیں ہے. مزید ہم چونکہ آپ کیا تو فتاوی حقانیہ جن نمبر 2 صفحہ نمبر 123 فتاوی حقانیہ ہے، جن نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 123 سے دیکھ لیں. اس کے اندر اس میں مفتی فرید صاحب رحمہ اللہ کا قول نقل کیا گیا ہے. عبارت ہے ان کی کہ میں نے حضرت شاہ صاحب کے تلمیذ تحریر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن کامل پوری صاحب رحمہ اللہ سے سنا ہے کہ فیض الباری ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی امالی ہے، اور باوجود صحیح بلیغ کے اس میں بہت سی بین غلطیاں ہیں. تو فیض الباری میں جہاں بہت سی بین غلطیاں ہیں وہاں ایک غلطی محمد وہاب نجدی کے بارے میں بھی ہے، اور خود احمد رضا بجنوری رحمہ اللہ نے تسلیم کیا ملفوظات محدث کشمیری میں کہ اس فیض الباری میں اللہ کی طرف صوت کی نسبت کی گئی ہے جو تمام متکلمین کے مذہب کے خلاف ہے. تو کہا یہ غلطی ہے کاتب کی، تو جب اتنی بڑی غلطی ہو سکتی ہے تو شیخ کے بارے میں نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ نے ہر حال میں فیض الباری کو صحیفہ آسمانی بنانا ہے تو اسی فیض الباری، یہ حوالہ میرے شاگردوں نے بعض الناس کو دیا تھا، طبیعت ان کی ہری ہو گئی تو، اور آپ میں دے رہا ہوں، یہ میں نے ان کو دیا تھا. فیض الباری جن نمبر 4 صفحہ نمبر 299 کے اندر ہے، وختار شاہ ولی اللہ فی بعض رسائلہ قدم العالم. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے بعض رسائل میں عالم کے قدیم ہونے کو تسلیم کیا ہے. عالم کے قدیم ہونے پر اس حدیث سے تمسک استدلال پکڑا ہے، اور عالم کا قدیم ہونا یہ کفری عقیدہ ہے. تو فیض الباری کی روح سے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ معذرہ کافر ہو گیا. اب انصاف دیکھے کہ یہ حوالے جب ہم پیش کرتے ہیں ان کی آنکھیں باہر نکل آتی. یہ یہاں انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن محمد وہاب نجدی کو صرف قلیل العلم کہہ دیا، گمراہ بھی نہیں کہا، اس کو صحیفہ آسمانی بنا کر پیش کر رہے ہوتے. تو یہ حوالہ ہو گیا فیض الباری کا، وہ اس کی سب باتیں معتبر نہیں. یہ والی عبارت بھی کسی کاتب کا سب غلطی ہے، معتبر نہیں. اور اگر آپ نے ہر حال میں ماننا ہے تو شاہ اللہ محدث دہلوی کے متعلق بھی یہ مانے کہ معاذاللہ اس کے عقائد کفریات ہیں. اگلا حوالہ علامہ شامی کا دیے. اللہ اکبر، یہ علامہ شامی کو ہمارے لوگ بڑے لیے پھرتے، بڑے لے کر پھرتے. تو میں ذرا علامہ شامی پر تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات ہے کہ یہ تذکرۃ الخلیل ہے. یہ تذکرۃ الخلیل ہے، صفحہ نمبر 294. صفحہ نمبر، اب میں بہت مختصر، میرا ذہن تو بہت تفصیلی تھا لیکن ساتھی کہنے کہ درس کافی تفصیلی ہو گئے. صفحہ نمبر 294 پہ لکھا ہے کہ فتویٰ لکھنے میں حضرت اکثر شامی ملاحظہ فرمایا کرتے، مگر جس قول کے وہ ناقل ہوتے اس کو تو حضرت حجت سمجھتے، اور جو صاحب شامی کی ذاتی رائے ہوتی اس کو حجت قرار نہ دیتے بلکہ تنقید و تحقیق کرتے، اور فرمایا کرتے کہ معاصر ہیں، ہم رجال و نحن رجال، ان کی رائے ہم پر حجت نہیں جب تک کہ اسلاف کے قول سے معید نہ ہو. تو شامی اگر دلیل سے بات کرے گا، ناقل ہوگا، ہم مانیں گے. محض اپنی رائے پیش کریں گے خاص کر شخصیات کے بارے میں تو وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان تھے. تو یہ شامی کا ایک جواب ہو گیا جی. نمبر 2، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس شامی کے اندر خارجی کا ہے محمد وہاب نجدی کو بقول آپ کے، حالانکہ ہم تو کہتے ہیں وہاں محمد وہاب نجدی کا نام ہی نہیں ہے لیکن بقول آپ کے، حالانکہ یہ نجم الفتاوی ہے. وہ نجم الفتاوی کی جس کا آپ نے حوالہ دیا محمد وہاب نجدی کو گمراہ ثابت کرنے کے لیے.
اسی نجم الفتاوا کے اسی جگہ پر جو حوالہ آپ نے دیا، اس کی جلد 1 کے پرانا نسخہ میرے پاس، بعض الناس کے پاس تو نیا نسخہ، میرے پاس ذرا پرانا ہے تو صفحے کا تھوڑا فرق ہوگا. تو صفحہ نمبر اس کا صفحہ نمبر ہے 84 میں لکھتے ہیں کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان کا شمار خوارج میں ہوتا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں مشائخ کی کتابوں میں اس بات کی صراحت نہ مل سکی، لہذا ان کو خوارج میں شمار کرنا مناسب نہیں. تو جس فتوے کو آپ معتبر مانتے ہو، کہتے ہیں علامہ شامی نے جن کو خوارج میں تسلیم کیا وہ معتبر نہیں، تو پہلے فتووں کو آپس میں ایک کر لیں، پھر ہم پر حجت بنانا. اس طرح فتاوی محمودیہ جلد 4 صفحہ نمبر 162 جو بعض الناس نے بھی پیش کیا، اس میں لکھا ہے کہ علامہ شامی محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کا ہم اثر تھا. اور کتاب میرے پاس موجود ہے علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کی الرفع و تکمیل، اس طرح امام ذہبی کے حوالے بھی میرے پاس موجود ہے. ہم اثر کی جرا معتبر نہیں جب تک دلیل کے ساتھ نہ ہو، یہ اصول ہے. اور جب علامہ شامی کا ہم اثر ہو گیا، دلیل کوئی پیش نہیں کی، لہذا محض علامہ شامی کا خارجی کہہ دینا یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے کافی ہے. پھر مزے کی بات یہ کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے ان کو خارجی بھی نہیں کہا. علامہ شامی نے کہیں بھی محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کو خارجی نہیں کہا، بلکہ ان کے متبعین کو ایسا کہا ہے. تو متبعین سے ہم بھی متفق ہونا ہمارے بھی ضرور نہیں ہے. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 331 ہے. اس میں پوچھا ہے کہ علامہ شامی وغیرہ نے کہیں محمد وہاب نجدی پر رد کیا، تو لکھا ہے صاحب در مختار کا زمانہ مقدم ہے محمد بن عبدالوہاب نجدی سے، انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں لکھا. البتہ صاحب رد المختار شامی نے اتباع ابن عبدالوہاب یعنی محمد بن عبدالوہاب نہیں اتباع ابن الوہاب نجدی کا تذکرہ باب البغات میں کیے. عبارت اس کی یہ کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا الحرمین وکانوا ينتهلون الی آخری. تو یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آ گیا کہ شامی کے اندر محمد بن عبدالوہاب نجدی پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، اتباع پر فتویٰ ہے. یہ کئی جوابات میں دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ ایک کو پکڑ کے سارے جوابات کو سامنے رکھ کر پر جواب دینا، جیسا کہ ہم آپ کی ایک ایک بات کا جواب دے رہے ہیں. پھر ایک اور حوالہ ذرا میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ وہ باقیات فتاوی رشیدیہ ہے جس کو بعض الناس سے اپنے اکابر میں سے مانا ہے. اس کا صفحہ نمبر 156 ہے. فتاوی رشیدیہ کے غیر معتبر ہونے پر اعتراضات کے یعنی غیر معتبر ہے جیسے بعض الناس سے اس کے جوابات دیتے ہیں. انہی میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ علامہ شامی سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ علامہ شامی تو محمد وہاب نجدی کو بقول بعض الناس کے گمراہ کہتے ہیں، جبکہ یہ تو بزرگ کہتے ہیں. تو کیا لکھتے حضرت مولانا جب ہمارے تمام بڑے جلیل القدر علماء فقہا محدثین اور جملہ اہل فتویٰ اس کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوہی تفقہ اور دقت نظر میں علامہ ابن عابدین شامی اور ان کے ہم اثر علماء سے بہت فائق اور ممتاز ہیں، نیز تفقہ اور فہم مسائل میں حضرت مولانا علامہ ابن حمام اور علامہ ابن نجیم کی صف کے دیدہ فقیہ اور اسی مقام و مرتبے کے شخص ہیں، تو حضرت مولانا کے لکھے مسائل کو شامی اور فقہائے متاخرین کی جزیات اور اطلاعات سے مطابقت کیوں ضروری سمجھی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. جب گنگوہی رحمہ اللہ علامہ شامی سے بڑے مفتی ہیں، تو اب مولانا گنگوہی کی بات کو رحمہ اللہ کو لیا جائے گا، علامہ شامی کی بات کو لینا درست نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ کہ علامہ شامی کی بات کا تعارض ہو گیا جمہور علماء دیوبند کے ساتھ، خاص کر فتاوی رشیدیہ کے ساتھ. تو اب تو یا تطبیق کریں گے یا ترجیح کو اپنائیں گے. تطبیق بھی ممکن ہے، ترجیح بھی ممکن ہے. ہم آپ کی طرح دیوبند کی 3-4 پارٹیاں نہیں بناتے، ہم تطبیق کرتے ہیں، بلکہ صرف دیوبندیوں میں ہی تطبیق نہیں کرتے، ان سے ہٹ کر بھی جو ان میں بھی تطبیق کی کوشش کرتے ہیں. تطبیق یہ ہوگی کہ علامہ شامی نے محمد وہاب نجدی پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا، کیونکہ نجم الفتاوی ان کو خارجی ماننے کو تیار نہیں، بقول آپ کے خارجی مانے. نمبر 2 وہاں اتباع کا ذکر ہے، محمد وہاب نجدی کا ذکر نہیں ہے کہ اتباع میں ایسی چیز آ گئی تھی. اور خود مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے کہا کہ محمد وہاب نجدی کے متبعین میں شدت آ گئی تھی، تو اس لیے دونوں میں تطبیق ہے. دونوں متبعین پر اعتراض کر رہے ہیں، محمد وہاب نجدی کو اچھا کہہ رہے ہیں. دوسرا طریقہ ترجیح کا ہے. تو ترجیح اگرچہ مولانا گنگوہی رحمہ اللہ نے علامہ شامی کو دیے، لیکن وہ ترجیح بلا دلیل ہے. ہم یہاں جس کو آپ نے اکابر مانا ہے ان کے اصول پر ترجیح علامہ گنگوہی رحمہ اللہ کے فتوے کو دیں گے. کیوں کہ علامہ گنگوہی رحمہ اللہ علامہ شامی سے بڑے فقیہ ہیں، اس پر ہمارے تمام علماء دیوبند کا اجماع ہے بقول باقیات فتاوی رشیدیہ والے کے. لہذا علامہ شامی سے مطابقت ضروری نہیں ہے، بلکہ علامہ شامی کے فتوے کو فتاوی رشیدیہ کے مطابق کریں گے، نہ کہ فتاوی رشیدیہ کو علامہ شامی کے مطابق کریں گے.
اور بھی اس علامہ شامی کے میں اتنے جوابات دے سکتا ہوں، میں نے تیار رکھیں، لیکن ماننے والے کے لیے بھی اتنا بھی کافی اور نہ ماننے کے لیے مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے علامہ شامی کے اس فتوے کو اسی غلط فہمی کی بنیاد پر رکھا ہے کہ جس غلط فہمی کی بنیاد پر مولانا مدنی رحمہ اللہ وغیرہ نے اعتراض کیے۔ بہرحال دیگر بھی انہوں نے حوالے پیش کیے۔ امام ابو حنیفہ مولانا عزیز الرحمان صاحب کا حوالے انہوں نے ایک پیش کیا، یہ وہ مولانا عزیز الرحمان صاحب نہیں جو دارالعلوم دیوبند کے، بلکہ یہ کوئی دوسری شخصیت ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کئی بھی محمد الوہاب نجدی رحمہ اللہ کو گمراہ نہیں کہا، یہ انہوں نے دھوکہ دہی سے کام لیے، پوری عبارت نقل کرے۔ اس طرح فتاوی دارالعلوم کراچی کا حوالہ پیش کیا، کہ فتاوی دارالعلوم کراچی والے تو کہتے ہیں کہ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا بغیر لزوم کے بھی جائز نہیں ہے۔ ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن دارالعلوم کراچی کے فتاوی وغیرہ میں کہیں بھی ان کو گمراہ نہیں کہا کہ ظالم مضل ہے۔ بہرحال اگر کہا بھی ہو تو ہمارے خلاف نہیں۔ آخر شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ کا یہ فتاوی محمد سلیمان منصور پوری صاحب نے جمع کیا۔ یہ وہ مولانا سلیمان منصور پوری صاحب ہیں کہ جن کی کتاب النوازل پیش کی گئی، تو کتاب النوازل معتبر ہے، یہ معتبر کیوں نہیں؟ اس فتاوی شیخ الاسلام میں صراحتاً لکھا ہوا ہے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی صاحب رحمہ اللہ نے پہلے الشہاب الثاقب میں غلط فہمی کی بنیاد پر محمد وہاب نجدی پر فتوے لگائے تھے، جب اصل صورتحال سے باخبر ہوئے تو اپنے اس صاحب کا قول سے رجوع کر لیا۔ اس فتاوی شیخ الاسلام میں یہ بات موجود ہے۔ اسی بات کی تائید مولانا منظور نعمانی صاحب نے، قاری طیب صاحب نے، شیخ زکریہ صاحب نے، اور یہ وہی سلمان منصور پوری صاحب ہے جن کی کتاب النوازل آپ کے ہاں حجت ہے۔ اگر وہ عبدالوہاب نجدی کے خلاف حجت ہو سکتی ہے تو رجوع کے لیے ان کا فتاوی حجت کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب رحمہ اللہ جو آج بھی حیات ہے، میں نے مولانا عبدالقاسمی صاحب کے حوالے سے ان سے رابطہ کیا کہ اس فتوے کے بارے میں اور مدنی رحمہ اللہ کے موقف کے بارے میں آپ حضرات کے خاندان کی کیا رائے ہے۔ 1 مارچ کو میں نے ان کا یہ موقف سوشل میڈیا پر شائع بھی کیا، اور آج بھی وہ حیات ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان کی رائے یہی ہے جو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی تھی، اور حضرت ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگ جی نے، حضرت جی نے، حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور یہ فتویٰ ہم نے خود شائع کیا۔ تو یہ حضرت مدنی کے خاندان کا شائع شدہ ہے، وہ آج بھی حیات ارشد مدنی صاحب رحمہ اللہ۔ تو اسی طرح حضرت مدنی نے اگر کچھ لکھا بھی ہے تو انہوں نے رجوع کر لیا۔ بہرحال خلاصہ کلام میں پھر چند باتیں، میں نے باتیں بہت کرنی تھی، چیزیں میں نے کافی جمع کیے، اس طرف بھی کافی چیزیں، سامنے بھی کافی چیزیں تو میں نے ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، لیکن بہرحال میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ شخصیات کی بنیاد پر اگر کوئی تحقیق کی بنیاد پر کسی کے فتوے سے وہ منکر ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس کو مسلک سے خارج کرنا درست نہیں۔ نمبر 2، محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کا مسئلہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، بقول یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ، اس میں اگر جمہور سے ہٹ کر بھی بات کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 3، ذہنی دالان مجھے یاد آ گیا، اچھا ہمفرے، اللہ اکبر، بعض الناس نے ہمفرے کو بھی پیش کیا۔ اب ہمفرے بھی بزرگ ہو گیا کہ ہمفرے نے جو ہے ان کو انگریز کا ایجنٹ کا، یہ علامہ خالد محمود صاحب کی ابقات ہے، اور ابقات کے صفحہ نمبر 367 اور آگے 2-3 صفحوں پر انہوں نے یہ نقل کیا کہ ہمفرے نے جھوٹ بولا ہے۔ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ سچا سچا آدمی تھا، بزرگ آدمی تھا، اور ان کو بدنام کرنے کے لیے ایک کافر ہمفرے جیسے جاسوس بے ایمان کی بات ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو کافر بنانے کے لیے انگریز کی بات بھی اٹھا کر پیش کر رہے، یا خدا کچھ تو شرم اور حیا ہونی چاہیے۔ تو یہ علامہ خالد محمود صاحب کہہ رہے کہ ہم فریب معتبر نہیں ہے، لہذا اگر واقعی خدا کا خوف ہے آپ لوگوں کے اندر تو جو ہم فریب کا آپ نے حوالہ دیا ہمارے اس بزرگوں کے حوالے کی روشنی سے اس سے رجوع کرو، ورنہ ہم بھی کسی بنگی چمار کو پکڑیں گے، 200 روپے دیں گے اور کہیں گے بولو کہ فلاں فلاں بزرگ نے تیرے ساتھ یہ ایسا کیا، پھر وہ بھی مانو معاذ اللہ۔ آخر میں ذہنی دہلان میں تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن بعض الناس نے جو ہے وہ بڑے تڑنگ میں آ کر کہا جی ہمیں تو نہیں علم کہ کسی نے ان کو برا بلا کو، ہمارے بزرگوں میں کسی میں جرت ہے تو مرد بنے اور کوئی حوالہ پیش کرے۔ بہرحال جو لوگ دنیا سے چلے گئے بس چلے گئے، جانے دیں گے۔ ذہنی دہلان اچھا آدمی تھا، برا آدمی تھا، جانے دے، لیکن بہرحال ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، کوئی ناراض نہ ہونا، اگر مناسب ہو تو مزید حوالے بھی پیش کر دیں گے۔ مطالعہ بریلیت ہے، جلد اول ہے، اس میں لکھا ہے حجاز میں مولانا احمد زینی دہلان، صفحہ نمبر 190،
فرمایا ہندوستان میں جو خدمات مولانا فضل رسول بدایونی کے سپرد تھی، حجاز میں یہ خدمات مولانا احمد زینی دہلان بجا لا رہے تھے، آپ سعودیوں کے بہت خلاف تھے اور ابھی تک حجاز آل سعود کے زیر نگراں۔ تو کہ جو فضل رسول بدایونی بدعتی جس طرح انگریزوں کے خلاف یہاں انگریزوں کے حق میں یہاں شاہ اسماعیل جو توحید کے نمبردار تھے ان کے خلاف کام کر رہے تھے، اسی طرح انگریزوں نے یہ ذمہ داری سعودی عرب کی سطح پر محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے خلاف کام کرنے کے لیے احمد زینی دہلان کے ذمہ لگایا تھا۔ تو یہ ایک حوالہ کافی۔ بہرحال اگر احمد زینی دہلان اتنا ہی بزرگ ہے، اتنا ہی سکہ آپ کے یہاں ہے، تو جو اعتراضات محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ کے خلاف اس نے کیے ہیں، کوئی مرد تو میدان کے اندر ہے اور ان کی اصل کتابوں سے اعتراضات ثابت کرے، ہم ماننے کو تیار ہے کہ واقعی بڑی پہنچی سرکار ہے۔ تو یہ چند مختصر میری گفتگو تھی، انشاءاللہ کسی کو اگر جواب کی ہمت ہوئی تو مزید بھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی۔ کوئی بات کسی کو بری لگی، انسان ہے، نوجوان آدمی ہے، بعض اوقات آدمی غصہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر فریق مخالف نے بھی نجدی کی رٹ لگائی ہوئی ہے، نجدی سے یہ دیکھو نا، بات سے بات یاد آ رہی ہے، یہ آج کل بڑے کہہ رہے ہیں جی وہابی دیوبندی وہابی نہیں، وہابی دیوبندی نہیں، واقعتاً ہم وہابی ہم نجدی نہیں ہیں، لیکن جن کے منہ پر بات بات پہ نجدی وہابی گردان ہے نا، ان کے لیے ذرا میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ مولانا یوسف کاندیلوی رحمہ اللہ کی سوانح حیات ہے اور صفحہ نمبر 193، بہت کچھ میرے پاس پڑا ہوا ہے حضرت، لیکن ہم پردہ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ مت ہمیں مجبور کریں۔ یہ صفحہ نمبر 193 ہے، اس کا جواب میں نے دیا دفاع میں، لیکن یہ میں صرف ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جن کی زبان پر صبح شام نجدی کی گردان ہے، جی فلاں نجدی ہے فلاں نجدی ہے۔ شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے صفحہ نمبر 193 پر کہ اللہ سے دعا کرو اور اگر دیکھو کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں۔ شیخ زکریا کہہ رہے کہ میں بہت بڑا وہابی ہوں، اور کفایت المفتی میں تو جگہ جگہ لکھے کہ ہمارے ہندوستان وغیرہ دیار پاکستان میں متبع سنت کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اہل بدعت کا یہ شعار ہے کہ اہل توحید اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو وہابی کہہ کر بدنام کرتے ہیں۔ تو اس لیے ذرا اس حوالے سے بھی ہاتھ ہلکا رکھے، ورنہ بڑے مسئلے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ باقی نہ ہم وہابی ہیں نہ نجدی ہیں، نہ محمد وہاب نجدی رحمہ اللہ ہمارے بزرگوں میں سے، نہ ہمارا پیر ہے، نہ ہمارا استاذ ہے، نہ ہمارے مشائخ میں سے، نہ ہمارے ایسے اکابر ان کا قول و فعل عمل حجت ہو۔ ہاں ہم یہ سمجھتے کہ اللہ نے ان سے توحید و سنت کا کام لیا ہے، ان کے اکثر مسائل ما سوائے چند کے وہ اہل سنت والجماعت کے مطابق تھے، لہذا انہیں برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ ان کی جو توحید کے متعلق تعلیمات ہے ان کو لے لینا چاہیے، اور جن مسائل میں جمہور سے یہ ہٹ گئے ان سے اختلاف رکھنا چاہیے۔ اگر اس بنیاد پر کوئی ہمیں وہابی نجدی کہتے ہیں تو یہ ہم اکیلے نہیں ہیں، یہ پھر بڑے بڑے بزرگوں کو بنانا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔